मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलौ तक़व्वल अलैना बअज़ल अक़ावील लअख़ज़ना मिन्हु बिल यमीन सुम्मा लक़तअना मिन्हुल वतीन फमा मिनकुम मिन अहदिन अन्हु हाजिज़ीन व इन्नहु लतज़किरतुल लिलमुत्तक़ीन व इन्ना लनअलमु अन्न मिनकुम मुकज़्ज़िबीन व इन्नहु लहस्रतुन अलल काफ़िरीन व इन्नहु लहक़्क़ुल यक़ीन फ़सब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम। सूरह अल-हाक़ा की इन आयात पर कई हफ़्तों से दर्स चल रहा है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई भी बात हमारी तरफ गलत मंसूब कर देते तो हम आपके दाएं हाथ को पकड़ के शहरक को काट डालते, यानी आपको पनपने नहीं देते। उसकी वजूहात मैं कई बार बयान कर चुका हूँ, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की निस्बत होती किसकी तरफ? अल्लाह की तरफ, खुदा की तरफ। तो अल्लाह अपनी तरफ झूठी निस्बत को नहीं फैलने देगा, और ऐसी शख्सियत से जिसकी बात पर लोग यकीन कर रहे हों। यहाँ एक और बात समझने की है। देखें, अल्लाह ताला अपनी तरफ झूठी बात को मंसूब नहीं करने देते, बशर्ते कि ऐसी शख्सियत अल्लाह की तरफ बात की निस्बत करे जिसके से लोगों को वहम हो सकता हो कि वाकई ये किसका कानून है? अल्लाह का कानून है, वाकई ये बात अल्लाह की है। इससे मालूम होता है कि अल्लाह की नज़र में अल्लाह के कानून की और अल्लाह की बातों की किस कदर वैल्यू है। समझ में नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात। देखो, एक आदमी है जिसकी नज़र में अपनी बात की खुद भी कोई वैल्यू ना हो, वो कोई बात कर देता है, लोगों ने उसको तब्दील करके आगे गलत बयानी से काम लिया, कुछ बिगाड़ दी, तो ये सोचता है कि यार चलो मेरी बात है ना, अगर किसी ने गलत आगे पेश कर दिया उसको तो थोड़ा सा गुस्सा आएगा ना इसको। लेकिन जिसकी नज़र में अपनी बात की बहुत वैल्यू होती है, तो जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी इसे गुस्सा उतना ही ज़्यादा आएगा। समझ में आ रही है बात? अल्लाह ताला अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए हर एक का इंतखाब नहीं करते। वजह क्या है कि अगर आप अपना पैगाम लोगों तक पहुंचाने के लिए कमतर लोगों का इंतखाब करते हैं तो ये इसकी अलामत है आप अपने पैगाम को खुद ही वैल्यू नहीं दे रहे, किसी को भी उठा के भेज दिया। वलीमे की दावत लोगों को मिलती है ना, हमने भी इसी सोसाइटी में टाइम गुजारा है ना, तो हर तरह के लोगों से हमारा वास्ता पड़ा है। कुछ लोग बड़े नाजुक मिजाज होते हैं कि जी आपने हमें फ़ोन पे कह दिया वलीमा है, कार्ड क्यों नहीं भेजा। ऐसे नाजुक मिजाज लोग हैं ना बहुत सारे सोसाइटी में, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है। एक दफ़ा मेरी शादी थी, कई दफ़ा हादसा हुआ है, ये हादसा या खुशी कह लें, कुछ भी कह लें। तो एक दफ़ा मुझे याद पड़ रहा है, हुआ तो हर दफ़ा ही होगा ऐसे, लेकिन अब एक दफ़ा वाला मुझे ज़्यादा याद रह गया। अब जिसने एक शादी करनी होती है ना, वो तकल्लुफ़ात करता है, तंबू लगेंगे, वलीमे होंगे, लड़की वाले आ रहे हैं, लड़के वाले जा रहे हैं, कार्ड बट रहे हैं, नूर चश्मी और पता नहीं क्या क्या उस कार्ड पे लिखा जा रहा है, और आपकी आमद हमारे लिए बाइसे सादत रहेगी। अब जिसकी एक हो तो वो ये सारे तकल्लुफ़ात करे। जिसने ये कई दफ़ा उसको, यानी अल्लाह माफ़ फरमाए, ऐसी बातें करते हुए भी घर में भी बयान सुने जाते हैं ना। अब जिसने ये कि भाई ये शादी तो ज़िंदगी का हिस्सा है, जब मौका मिले कर लो, मौका मिले कर लो भाई, इसको आसान बनाओ, तो वो कहाँ इन तकल्लुफ़ात में पड़ेगा कि जी तंबू लग रहा है और हॉल बुक कराया जा रहा है और कार्ड छप रहे हैं। ओ भाई, हमारी एक रिश्ता मुयस्सर हो गया है, शादी करनी है तो कर दें, नहीं करनी है तो इनकार कर दें, टाइम हमारे पास
نہیں ہے. میں نے تو اپنے واقعات سنا ہے نا. ایک جگہ میں نے پیغام ونس اپون اے ٹائم بھیجا تھا, انہوں نے کہا 6 مہینے بعد. میں نے کہا پھر 6 مہینے بعد ہی دیکھیں گے جی, ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا. اس وقت تک ہماری کہیں نہیں ہوئی تو دوبارہ ٹرائی کر لیں گے, اگر ہو گئی تو پھر آپ کہیں اور کر لیں. انہوں نے کہا 6 مہینے کا انتظار نہیں. میں نے کہا بھائی 6 مہینے کا انتظار میں کر رہا ہوں, لیکن اس دوران کوئی اور رشتہ آ گیا تو ہم وہاں کر لیں گے, آپ کو اور مل گیا تو آپ وہاں کر لیے گا. کہیں بھی نہیں ہوئی نہ آپ کے نہ ہماری, تو پھر دوبارہ رابطہ کر لیں گے. اتنا ٹائم نہیں ہے کہ 6 مہینے بعد. ہو سکتا ہے امام مہدی آ جائیں 6 مہینے سے پہلے. کیا خیال ہے بھائی؟ سارا سیٹ اپ ہی خراب ہو جائے ہمارا. وہ جہاد میں لگائیں گے نا, وہ تو آتا ہی. تو جب ایک چیز کو آسان بنایا جاتا ہے نا, آسان, تو پھر اس میں یہ نہیں ہوتا بھائی پسند ہے تو ابھی کر لو, نہیں پسند ہے تو پھر جب ہوگا تو اس وقت دیکھ لینا ٹھیک ہے. اپنے آپ کو آدمی کیوں 1 سال 2 سال کے لیے باؤنڈ کرے. تو مجھے یاد ہے اس طرح ہمارا تو سیٹ اپ اسی طرح ہوا. تو اب اس میں ہمارے پاس ولیمے کی سنت بھی زندہ کرنی ہے, تو کارڈ وارڈ چھپوانے کا نہ ہمارے پاس ٹائم ہے نہ تکلف. تو ہم نے دیسی طریقے سے فون کر کے لوگوں کو دعوت دی, بھائی آج میرا ولیمہ ہے, کائنڈلی آپ آ جائیے گا. یہ کون سا ولیمہ ہے؟ اب تو ہم تھوڑے مشہور ہو گئے نا, لوگ تھوڑا سا احترام کرنے لگے. شروع میں تو بے تکلف تھے لوگ. یہ کون سا طریقہ ہے بھائی ولیمے کا؟ فون کیا آ جانا. میں نے کہا اور کون سا طریقہ بھائی؟ کارڈ ہوتا ہے پراپر. ہم تو جب تک, ہمارے بعض ایسے ریلیٹیو تھے, انہوں نے کہا جب تک ہمیں پراپر کارڈ نہیں ملے گا ہم نہیں آئیں گے. میں نے کہا آپ آ جائیں, آپ کی نوازش کی بات ہے. نہیں جی ہم نہیں آئیں گے. چلیں پھر, آپ نہیں آئیں گے تو کیا کہہ سکتے ہیں. تو اب یہی تو نہیں کہ ایک آدمی پہ ہم سارا ٹائم برباد کریں. آئے پھر بھی کھانا ہے نا تو پہنچ جاتے ہیں. تو مجھے وہی یاد آتا ہے کہ وہ ایک آدمی نے کہا نا کہ جی وہ ایک رشتہ ہے, تجھے گھر داماد بننا پڑے گا. اس نے کہا یہ بے غیرتی, یہ بے شرمی, قبول ہے, چلو ٹھیک ہے. تو اب کیا ہے, مجھے وہ یاد رہا نا وہ واقعہ کہ جی کارڈ نہیں دیا ہم نے پراپر, دیسی طریقے سے بتا دیا, تو ان کو اپنی انسلٹ محسوس ہو رہی ہے. اب ہماری تو مجبوری تھی نا, ہم نے ایک ہی دفعہ کرنی ہوتی تو پھر تو ہم سارے دھوم دھام سے کرتے. اب ہماری تو مجبوری تھی. لیکن نارملی ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ اپنی بات کو جب ویلیو دینا چاہتے ہو تو آپ اس میں تھوڑے سے تڑکے لگاتے ہو. کارڈ چھپاؤ گے, پھر کارڈ بھی غریبوں کے الگ ہوتے ہیں, مالداروں کے کارڈ ہی پہ اچھا خاصا پیسہ خرچ ہو جاتا ہے. اتنے لمبے لمبے موٹے موٹے کارڈ ہوتے ہیں, ان پہ چمکیلے حروف سے پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہوتا ہے, اور مور کے پروں کے اس میں وہ دھاگے ہوتے ہیں. تو یہ شو کیا جاتا ہے کہ گویا ہم اپنی انویٹیشن کو ایک ویلیو دے رہے ہیں. ایسے نہیں ہے چلتے پھرتے کہہ دیا ابے بھائی ابے یار مجھے یاد آیا تو بھی آ جانا ولیمے میں چل. یہ اس کی علامت ہوتی ہے آپ اپنی بات کو, آپ اپنی دعوت کو خود بھی ویلیو نہیں دے رہے. یہی مطلب سمجھا جاتا ہے سوسائٹی میں. اب نکاح میں, شادی بیاہ میں تو یہ غلط اس لیے ہے کہ اسلام نے اس کو آسان بنایا, تو آسان رکھو بھائی. کوئی کارڈ دے دیتا ہے تو بھی ٹھیک ہے, زبانی کہہ دیتا ہے تو بھی ٹھیک ہے. لیکن اصولی طور پر اتنی بات درست ہے کہ جب کوئی شخص اپنی بات کو ویلیو دینا چاہتا ہے تو اپنا پیغام پراپر وے میں وہ دیتا ہے, ریکارڈ کراتا ہے, اس پہ جو لیٹر ہیڈ ہے اس پہ لکھے گا, اس پہ اسٹیمپ ہوگی. ایسا ہی نہیں ہوگا کہ کسی بھی کاغذ پہ لکھا اور پیغام پکڑا دیا. ہمیں یاد ہے ایک دفعہ ہم گاؤں میں تھے, دورہ صرف وغیرہ کرنے جایا کرتے تھے, تو ہم نے نا اپنے گھر میں خط لکھا سگریٹ کے ڈبوں پہ. کسی نے کہا یار گھر والوں کو خیریت بتا دو, فون کا اتنا رواج نہیں تھا, تو ہم نے کیا کیا, وہ سگریٹ کے ڈبے نا ہم لوگوں نے اور اس پہ خط لکھ دیا. تو ہمارے گھر والے اتنا غصہ ہوئے, میں بالکل بچہ تھا اس وقت, کہ بھئی یہ کون سا طریقہ خط لکھنے کا یار, کوئی ایک کاغذ خرید لیتے. بات بالکل ٹھیک ہے, ہم تو لاؤبالی پن میں ہم نے لکھ دیا. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کے ہاں جب کوئی سوال بھیجتا تھا نا مسئلہ پوچھنے کے لیے, تو پراپر کاغذ پہ اگر سوال نہیں لکھا ہوتا تھا تو حضرت جواب نہیں دیتے تھے. جیسے کسی نے کیا کہ جی سوال ایسے لکھا کہ کوئی بھی کاغذ ملا پڑا ہوا پھٹا پرانا سا, اپنا مسئلہ لکھ دیا, طلاق کا یا وراثت کا کچھ بھی. تو حضرت دیکھتے تھے نا کہ پراپر کاغذ بھی استعمال نہیں کیا تو وہ ڈسٹ بن میں ڈال دیتے تھے. وہ کہتے تھے آپ کو اپنے سوال کی خود ہی قدر نہیں ہے, آپ سے اتنا نہیں توفیق ملتی کہ ایک پراپر کاغذ لیتے, اس پہ تمیز سے کچھ
تحریر لکھ لیتے. آپ نے ہمارے ٹائم کو ایسے برباد سمجھا ہوا ہے. جب آپ اپنی بات کو خود ہی ویلیو نہیں دے رہے تو ہم ویلیو کیوں دیں؟ تو یہ انسانوں میں طریقے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی طریقہ تھا. جب آپ کسی کو سفیر بنا کے بھیجتے دنیا میں تو دیکھتے جو سب سے زیادہ جو پرسنالٹی جن کی اچھی ہوتی نا ان صحابی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتخاب کیا کرتے تھے. مائک صحیح نہیں ہے بھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابی کا انتخاب کرتے تھے. کیوں؟ جب وہ دربار میں جائیں گے تو پرسنالٹی دیکھ کر بادشاہ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کسی معمولی معاذ اللہ معمولی شخص کا نمائندہ نہیں ہے, یہ معمولی شخصیت نہیں ہے, وہ بات کو ویلیو دے گا. تو ہمیشہ دنیا میں ایسا ہوتا ہے. تو اب آپ بتاؤ کہ جس اللہ نے اپنا پیغام انسانوں کو بھیجنا تھا تو وہ اللہ اس کے لیے جس انسان کی سلیکشن کرے گا کیا وہ کم نوعیت کا انسان ہو سکتا ہے؟ تو بہت زیادہ گونج رہی آواز یار, بند کریں نا اوپر کے. کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کسی کم شخصیت کا انتخاب کرے؟ اسی لیے اللہ جب پیغمبروں کا انتخاب کرتے ہیں نا تو وہ اس قوم کے سب سے بہترین لوگ ہوتے ہیں, بلکہ روئے زمین کے سب سے بہترین پرسنالٹی کے لحاظ سے, اور ان کی زندگیاں ہر عیب سے پاک ہوتی ہیں. کبھی ان کی طرف لوگوں نے انگلیاں نہیں اٹھائی ہوتی, کوئی الزام نہیں لگا ہوتا کبھی ان کے اوپر, نہ کردار پہ کوئی الزام, نہ اخلاقیات پہ, نہ جھوٹ کا الزام. جو چیزیں انسان کے, یار اس کو صحیح کریں بیبی, آواز بہت گونج رہی ہے تو کم کر دیں آواز, گونج تو نہ ایکو ختم کریں اس کا. تو ان کی زندگیاں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے کیریکٹر پہ کبھی بھی الزام نہیں لگتا. کیریکٹر کا مطلب جھوٹ نہیں بولا ہوتا کبھی انہوں نے زندگی میں, اور کبھی ان سے خیانت ثابت نہیں ہوتی, کبھی کوئی غیر اخلاقی حرکت نہیں کی ہوتی انہوں نے. یہ تمام چیزوں سے اللہ پیغمبروں کو پاک رکھتے ہیں. ایسی شخصیتوں کو اللہ پیغمبر بناتے ہیں. تو مسئلہ کیا ہے؟ یہ اللہ ایسا کرتا کیوں ہے, جو اصل میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں. اللہ ایسا اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ ویلیو کس کے قانون کی ہے؟ اللہ کے قانون کی ہے. اللہ کہتا ہے اس میں نہ کوئی رخنا نہیں آنا چاہیے, کسی بھی لحاظ سے لوگوں میں کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے. لوگوں کو پتا ہو کہ یہ اللہ کا قانون ہے اور یہ انسانوں کا قانون ہے, لوگ ڈبل مائنڈڈ نہ ہو اس میں. اب آپ مجھے بتائیں کہ ہم لوگ جس ٹریک پہ چل رہے ہیں, ہماری نظر میں اللہ کے قانون کی ویلیو سے زیادہ حکومتوں کے قوانین کی ویلیو ہے, کلچر کے قوانین کی ویلیو ہے, سوسائٹی کے قوانین کی ویلیو ہے. اللہ کے قانون کو ہم نے پسے پش ڈال دیا ہے. یعنی اب ایسا طبقہ, بہت بڑا ایک طبقہ وجود میں آ گیا ہے, وہ کلچر کو فوکس کرتا ہے, وہ سوسائٹی کو فوکس کرتا ہے, وہ ملکی قوانین کو فوکس کرتا ہے. ان سے کہو کہ اللہ کا قانون ہے تو اس پہ سر ہلانے کے لیے تیار نہیں ہے, ہلتے ہی نہیں ہے اس کے اوپر. بلکہ اس سے بھی آگے معاملہ چلا گیا ہے. یعنی اللہ کے قانون کو فالو کرنا تو دور کی بات, اللہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے بھی اب لوگوں کو شرم آنا شروع ہو گئی ہے. آپ کہیں مجلس میں بیٹھے ہو نا کہ یار شریعت اس بارے میں یہ کہتی ہے, ابے تو بڑا ملا آ گیا یار, تو کب سے ملاؤں میں بیٹھنا شروع کر دیا تو نے. یعنی اگر آپ یہ باتیں کہ کرنا شروع کر دیں نا تو اس پہ بھی لوگ شرما رہے ہوتے ہیں. پہلے شرم یہ آتی تھی اس مسلمانوں والا لباس پہنتے ہوئے, پھر اب شرم آ رہی ہے مسلمانوں والی باتیں کرتے ہوئے کہ لوگ کیا کہیں گے, مولانا ہے یہ تو مذہبی آدمی ہے. میں ایک دفعہ ایک مارکیٹ میں گیا تو وہاں کیا ہوا ہے کہ ایک صاحب موبائلوں کا بزنس تھا ان کا, تو ان کی ڈیلنگ چل رہی تھی. بہت بڑا تاجر ہے, وہ لڑکا ہے ینگ, تو ذرا لبرل سا لڑکا ہے. تو میں تو سوسائٹی کو دیکھتا ہوں نا, ان چیزوں کو ہمیشہ سے دیکھتا آ رہا ہوں کہ سوسائٹی جا کس طرف کو رہی ہے. تو مجھے یاد ہے کہ اس نے کوئی بات کی نا تو کسی نے اس پہ جواب دیا, تو اس نے کہا یار شریعت تو اس بارے میں یہ کہتی ہے. اس شریعت کے لفظ کو لڑکوں نے پکڑ لیا, بھائی تو بڑا مولوی بن گیا یار, تو بڑی مذہبی باتیں کرنا شروع کر دی, کیا ہو گیا تیرے کو. تو مجھے احساس ہوا کہ یار ہماری سوسائٹی اس طرف جا رہی ہے کہ ایک
عام آدمی کے زبان سے اگر شریعت کا لفظ نکل گیا یا اسلام کا لفظ نکل گیا تو اس کو بھی برا سمجھا جا رہا ہے کہ تو کب سے ملا کب سے بن گیا، تو نے باتیں کہاں سے شروع کر دی؟ بڑا آیا شریعت کی باتیں کرنے والا، بڑا آیا اسلام کی باتیں کرنے والا۔ اب پتہ ہے کیا چل رہا ہے سوسائٹی میں؟ اب یہ چل رہا ہے کہ یار سوسائٹی اس کو برا سمجھتی ہے، لہذا اس کام سے ہمیں بچنا چاہیے۔ یار سوسائٹی میں اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، لہذا اس کام سے ہمیں بچنا چاہیے۔ جب بھی کوئی یہ بات کیا کرے نا، فوراً بولو سوسائٹی کی ایسی کی تیسی۔ دیکھو عمل میں کوتاہی کم درجے کی بری چیز ہے، نظریات اور عقیدے میں کوتاہی پر اللہ معاف نہیں کرے گا، نہیں چھوڑے گا آپ کو۔ اگر اپنے آپ کو اسلام کی طرف منسوب کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے نا، تو اسی شرم کے ساتھ قیامت میں اٹھو گے، اللہ آپ کو اپنی طرف نسبت کرنے نہیں دے گا۔ اللہ کہے گا تجھے اس وقت شرم آتی تھی اپنے آپ کو مسلم بولتے ہوئے، میرا نام لیتے ہوئے، اب تو کیسے میری رحمت کے سائے میں آنے کی کوشش کر رہا ہے؟ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی ہے، وہ فرماتے ہیں میں پیغمبر کی زبان سے ایک لفظ سن کے جتنا خوش ہوا ہوں نا، زندگی میں اتنا خوش کبھی بھی نہیں ہوا میں۔ وہ کیا لفظ تھا کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ المرء يحب القوم وليس منهم، یا رسول اللہ ایک شخص کسی سے محبت کرتا ہے لیکن اس قوم میں وہ ہے نہیں، تو اس کا کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا المرء مع من احب یوم القیامہ، قیامت میں اسی کے ساتھ حشر ہوگا جس سے تمہیں محبت ہوگی۔ انس ابن مالک کہتے ہیں یہ سن کے جتنی ہمیں خوشی ہوئی اس سے پہلے کبھی ایسی خوشی نہیں کہ ہمارا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ پیغمبر کے ساتھ ہوگا۔ یعنی حضرت انس ابن مالک کو یہ تھا کہ ہمیں چونکہ نبی سے محبت ہے تو وہی ہمارا تو مزہ ہوگا، پھر تو ہمارا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ نبی کے ساتھ۔ آپ کو اگر نبی کی طرف نسبت کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے، آپ لبرل لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، پڑھے لکھے لوگوں کو جو پڑھے لکھے سمجھے جاتے ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے آپ کو نماز کی بات کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے یا اپنے اسلام کی طرف نسبت کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے، تو سمجھ لو کہ آپ کے دل میں محبت کس کی ہے؟ آپ نے عقیدت اور محبت بٹھا لی ان لوگوں کی جو خدا کے باغی ہیں، جو خدا کو ماننے والے نہیں ہیں، تو حشر انہی کے ساتھ ہوگا، آپ کا انہی کے ساتھ آپ کا حشر ہوگا۔ تو عملی کوتاہی ایک الگ چیز ہے، آپ شریعت پہ عمل نہیں کر پا رہے، توبہ کریں، استغفار کریں، کوشش کریں، لیکن بھائی اپنی نسبت اسلام کی طرف اس میں کوئی شرم اور کوئی شرمندگی محسوس نہ کیا کرو، فخر سے بتایا کرو کہ اللہ کا ہم پر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلم بنایا، کیونکہ یہ نسبت بھی اب کمزور پڑتی جا رہی ہے۔ اب پتہ ہے کیا لوگ کہہ رہے ہیں یار جو بالکل لبرل ہو نا، ان تمام پابندیوں سے آزاد ہو، وہ ہے صحیح آدمی۔ ایک ڈاکٹر ہے، میں تو ڈاکٹر کو بھی بہت سنتا ہوں نا یوٹیوب پہ، میں دیکھ رہا ہوتا ہوں نا یہ ڈاکٹر کس طرف کو جا رہے ہیں، اب سائنسدان کس طرف کو جا رہے ہیں، اور ہمارے سیاستدان کدھر کو جا رہے ہیں، جوان نوجوان لوگ کدھر کو جا رہے ہیں، یہ سب چیزیں سوسائٹی میں نظر آتی ہیں۔ پہلے آپ ڈاکٹروں کی تقریریں سنو گے نا، بہت زیادہ ان کو اللہ کا لفظ ان کی اسپیچز میں ملے گا۔ کوئی رپورٹ پیش کر رہے ہوں گے نا، ہماری باڈی میں یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، یہ خدا کی قدرت ہے، اللہ نے اپنی قدرت سے یہ کیا ہے اور اللہ کا نظام ہے۔ اب ڈاکٹروں کی زبان سے بھی لفظ اللہ بولو غائب ہو رہا ہے، اب وہ ان کی زبان سے بھی لفظ اللہ غائب ہو رہا ہے۔ کیوں؟ ہم نے اللہ کو بیچ میں لے آئے نا، تو لوگ سمجھیں گے یار یہ سائنسی رپورٹ نہیں پیش کر رہے، تو اللہ کے فضائل بیان کر رہا ہے ہمارے سامنے، ٹھیک ہے نا؟ کیا سمجھتے ہیں؟ ہاں یہ دقیانوس قسم کا آدمی ہے، یہ پرانا، یہ اللہ کو بیچ میں بتائیے، سائنس کا اللہ سے کیا تعلق؟ حالانکہ سائنس اور اللہ ہی، سائنس تو پیدا کرنے والا خدا ہے نا یار۔ تم جب ایک چیز بیان کر رہے ہو کہ ہمارا کڈنی اس طرح سے کام کرتا ہے، اتنے لیٹر پانی جو ہے نا خون فلٹر کرتا ہے ڈیلی بیسس پر، تو ایک دفعہ پھوٹے منہ سے کہہ دو یار یہ خدا کی بہت بڑی قدرت ہے، خدا نے بنایا ہمارے گردوں کو، اتنی بہترین مشین، ہماری باڈی اس طرح سے پمپنگ کرتی ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے۔ لیکن اب زبان سے لفظ اللہ آہستہ آہستہ نکلتا جا رہا ہے۔ کیوں؟ لوگ کہیں گے یار ڈاکٹر صاحب آپ تو ملا ٹائپ کے ہیں، ہم نے تو ملا ٹائپ کے، ہم نے تو نیوٹرل لوگوں کی رپورٹیں پڑھنی ہے، مذہب کا تڑکا لگاؤ گے پھر ہم نے نہیں سننا۔
شرم آ رہی ہے. تو ایسے ڈاکٹروں سے میں کہتا ہوں ابھی آپ کو شرم آ رہی ہے نا, یہ گردے وردے ایک دن مارکیٹ سے ویسے ہی شارٹ ہونے والے ہیں. سب نے مرا کے جانا کہاں ہے, قبروں میں جانا ہے, مرنا ہے. یہ دماغ میں رکھو آپ, سب نے مرنا ہے. آپ کے گردے بھی مارکیٹ سے شارٹ ہوں گے, آپ کی ہارٹ بھی ختم ہوگا, آپ کی آنکھیں بھی ختم ہوں گی, سب کچھ فنا ہے. جتنا بھی آپ میڈیکل سائنس میں ترقی کر لو نا, انجام کیا ہے, موت. اور قرآن بار بار کہہ رہا ہے کہ ڈاکٹروں کو سمجھا رہا ہے خاص طور پر کہ یہ جو تم نے میڈیکل سائنس کو اپنا باپ بنایا ہوا ہے نا, کہ ہر چیز ایک لاجک کے تحت ہو رہی ہے, ٹھیک ہے مانتے ہو رہی ہے, لیکن اس کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے, جس نے پانی کے قطرے میں ایسے سافٹ ویئر ڈال دیے کہ ماں کے رحم میں جاتا ہے وہ قطرہ, اور آنکھ ناک کان دل دماغ جگر بن جاتے ہیں. تم تو اس چیز کو پڑھ رہے ہو, خالق تھوڑی ہو, کریٹر تھوڑی ہو. تو جس خدا نے تمہیں فرسٹ ٹائم پہلی بار پیدا کیا ہے, وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ, قرآن قسمیں اٹھا کے کہتا ہے وہی اللہ ان لوگوں کو زندہ کرے گا, زندہ کر کے چھوڑے گا جو قبروں کے اندر سڑ گئے ہیں, مٹی بن گئے ہیں. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشرکین سے اور پیغمبروں کا جو لوگوں سے مقابلہ ہوا ہے نا, وہ مقابلہ یہی تھا کہ آخرت ہے, تم مرنے کے بعد کیا ہوگے, زندہ ہوگے. اور یہ بات خدا کے سوا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا. لہذا یہ سائنس نہیں بتائے گی آپ کو, یہ خدا کے سفیر بتائیں گے. سائنسدان خدا کے سفیر نہیں ہیں, وہ اس دنیا کو پڑھتے ہیں, اس کی نالج ہمیں دیتے ہیں. ڈاکٹر خدا کے بھیجے گئے نمائندے نہیں ہیں, خدا کے بھیجے گئے نمائندے پیغمبر ہوتے ہیں. تو پیغمبروں سے پوچھا جائے گا کہ ہم مرنے کے بعد زندہ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے, یہ ڈاکٹروں سے پوچھنے کی چیز نہیں ہے. تمام پیغمبر اس بات پر اتفاق ہے, سارے پیغمبروں نے یہ کہا کہ مرنے کے بعد کون کرے گا, زندہ کرے گا. اور ہمیشہ ہر پیغمبر کا مذاق اڑایا گیا اس دعوے پر. جس پیغمبر نے بھی کہا نا موت کے بعد زندگی ہے, ان کا مذاق اڑایا گیا. آپ سورہ بنی اسرائیل پڑھیں, نحن اعلم بما یقولون, وہ قرآن کے کیا الفاظ ہیں کہ ان تتبعون الا رجلا مسحورا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین سے کہتے نا کہ تم مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جاتے ہو, لیکن ایک دن اللہ اس عمل کو کیا کرے گا, ریورس کرے گا, ریورس کرے گا اور تم سارے زندہ ہو جاؤ گے. تو قرآن کہتا ہے فوراً یہ جواب میں کہتے ہیں اے لوگو تم ایک ایسے شخص کی بات سن رہے ہو جس پر جادو کا اثر ہے, وہ معاذ اللہ بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے. معاذ اللہ وہ کیا کر رہے ہیں یار, ہم مر کے مٹی, یہ کون سی, کوئی اس زمانے کے بھی حکیم ڈاکٹر کہتے تھے یہ پاسبل نہیں ہے. وہاں کے بھی کچھ نہ کچھ تو اس زمانے میں بھی میڈیکل سائنس نے ترقی کی تھی نا, کہ وہ کہتے ہیں یار ہم یہ جب کھاتے ہیں تو یہ باڈی میں جاتا ہے پھر یوں ہوتا ہے. اتنی بڑی حقیقت نہیں دیکھ رہے کہ یار یہ جو باڈی کی ایک مشینری بنی ہوئی ہے کہ آپ کھا رہے ہو, پروٹین مل رہا ہے آپ کو اس سے, اور آپ کو اس سے انرجی مل رہی ہے, آپ کی باڈی کو منرلز حاصل ہو رہے ہیں, اس کا رزلٹ کیا نکل رہا ہے, آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت, کانوں میں سننے کی طاقت, پاؤں میں چلنے کی طاقت. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ میڈیکلی جو چیزیں ہو رہی ہیں نا, قدرت اس کا ایک رزلٹ نکال رہی ہے. یہ ایسا ہی نہیں ہو رہا کہ اتفاق سے ایک دن وسیم اور ستار اور غفار صاحب بن کے چلنا پھرنا شروع ہو گئے. اتنی زبردست مینجمنٹ سے قدرت کچھ حاصل کر رہی ہے, اور وہ قرآن بتائے گا, وہ ڈاکٹر نہیں بتائے گا کہ کیا حاصل کر رہی ہے. دیکھو ڈاکٹروں کی رپورٹ یہاں تک گھومے گی کہ آپ روٹی کھاتے ہو تو آپ کے جسم میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں, آپ گوشت کھاتے ہو تو کیا تبدیلیاں آتی ہیں, آپ دودھ پیتے ہو تو کیا تبدیلیاں آتی ہیں, انڈے کھانے کے کیا فائدے ہیں, کیا نقصانات ہیں. یہ فطرت نے جس کام کے لیے پیدا کیا نا, ان چیزوں کا اس مقصد کی تکمیل میں کوئی حصہ نہیں ہے. تو کتنی بڑی غفلت ہے کہ آپ اسی باڈی میں الجھ کے رہ گئے. اس باڈی کو جس کام کے لیے پیدا کیا گیا تھا اس کام سے آپ نے لوگوں کو غافل کر دیا. نہیں یاری میرا خیال ہے بات سمجھ میں. آپ ڈاکٹروں کو سنیں نا, میڈیکل سائنس میں الجھا دیا ہے بس لوگوں کو, اور لوگ سن کے کیا کر رہے ہیں, صحت بنانے کی فکر میں لگے ہوئے. اچھی بات ہے, بنانے کی فکر کرنی چاہیے. تو صحت بنا کے کرے گا کیا تو؟ اب جب اس سے پوچھا جائے نا کرنا کیا تو نے صحت بنا کے, انجوائے کریں گے لائف کو. صحت بنا کے کیا کریں گے بھائی, لائف کو کیا کریں گے, انجوائے. تو کیا مطلب لائف کو انجوائے کرنا ہی مقصد ہو گیا پھر تو پیدا ہونے کا نا. تو گدھا بھی تو یہی کرتا ہے. ارے بھائی گدھے کو جتنی اللہ نے کھوپڑی دی ہے, اس کھوپڑی کے حساب سے وہ لائف کو کیا کرتا ہے, انجوائے کرتا ہے نا. ابے انسان کو جب بنایا گیا ہے, یہ ابھی تبھی میں نے معین اختر سے سیکھا ہے,
انسان کو جب اللہ نے بنایا ہے تو انسان کے ہدف میں اور گدھے کے ہدف میں کچھ تو فرق ہونا چاہیے نا. بہت مشکل ہے بھائی بات سمجھانا. دیکھو آپ کو کس مشن کے لیے بھیجا گیا ہے, اس منزل سے, اس مقصد سے چھانٹی ہوتی ہے, پتہ چلتا ہے کس کو اعلیٰ درجے کا کام دیا گیا ہے, کس کو. دیکھو کمپنی میں آپ کچھ لوگ ہیں, ایک کا کام ہے جھاڑو لگانا, ایک کا کام ہے گٹر صاف کرنا, یہ بھی ہوتا ہے نا کام. ایک کا کام کیا ہے, کرسی پہ بیٹھتا ہے وہ آ کے, جی مینیجر ہے وہ پورے سسٹم کو مینیج کر رہا ہوتا ہے. تنخواہ کس کی زیادہ ہوتی ہے, مینیجر کی ہوتی ہے نا. کیوں, اس کو جو کام دیا گیا ہے وہ تھوڑا سا اعلیٰ اور عرفہ کام ہے, اس کے لیے صلاحیت بھی زیادہ چاہیے. بھنگی کوئی بھی بن سکتا ہے, مینیجر کو بھنگی بنا سکتے ہو, بھنگی کو مینیجر نہیں بنا سکتے. اس کے لیے پڑھا لکھا ہونا بولو ضروری ہے. یہی ہے نا. دیکھو دنیا میں اصول یہ ہے کہ جس میں جتنا دماغی کام کر رہا ہوتا ہے نا, اس کا گریڈ بھی اتنا اچھا ہوتا ہے, اس کی تنخواہ بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے. اور جس کی کھوپڑی کم استعمال ہو رہی ہے نا, جس میں نالج کم ہے, اس کی محنت زیادہ ہوتی ہے, تنخواہ اس کی کم. سب سے زیادہ محنت کس کی ہوتی ہے, مزدوروں کی محنت ہوتی ہے. کماتے سب سے کم کون ہے, مزدور کماتے ہیں. اور جتنا اوپر چلتے چلے جاؤ گے نا, جتنا آپ کا گریڈ, فوج میں دیکھ لو محنت زیادہ, نیچے جو طبقہ ہے نا جو عام فوجی ہے ان کی محنت زیادہ ہے لیکن تنخواہ ان کی کم ہوتی ہے. جو کمانڈر ہے نا اس کی محنت کم ہوتی چلی جائے گی. محنت سے مراد جسمانی محنت, دماغی محنت تو بڑھتی ہے, اس کی ساری ٹینشن اسی کی ہوتی ہے نا کہ جو بھی ہو رہا ہے تو پوچھا تو اس سے جائے گا. تو جتنا بڑا آفیسر ہوگا اس کی جسمانی محنت کم ہوتی چلی جائے گی, دماغی محنت بڑھتی چلی جائے گی, گریڈ بڑھتا چلا جائے گا, تنخواہ بڑھتی چلی جائے گی. جنگ جب ہوگی تو لڑتے ماتحت فوجی ہیں, جانیں زیادہ ان کی جاتی ہیں لیکن تنخواہیں ان کی کم ہوتی ہیں. وجہ کیا ہے بھائی؟ وجہ یہ ہے کہ یہ جو اوپر کا آفیسر ہے نا, اس میں نالج زیادہ ہے, اس میں دماغی صلاحیت زیادہ ہے. تو دماغی صلاحیت کی بیس پر اور نالج کی بیس پر انسان دنیا میں ایک دوسرے کے مقام اور درجات کو ڈیوائڈ کرتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کام کی بیس پہ نہیں, یہ محنت کون زیادہ کر رہا ہے. اب دماغی محنت کی بیس پہ جو درجات ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ جس میں دماغی صلاحیت جتنی زیادہ ہوتی ہے نا, اس کا ویژن اور اس کا ہدف ڈیفرنٹ ہوتا ہے. وہ بڑے بڑے کاموں کے لیے ہوتا ہے, اس سے چھوٹے چھوٹے کام نہیں لیے جاتے. آپ نے کیا کیا جی, آپ پی ایچ ڈی کر لیا, آپ نے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن گئے, آپ بڑی محنت کی, اب آپ کہتے یار میں کسی کمپنی میں مجھے کوئی اچھی جاب ملے گی, میری 20-30 لاکھ روپے تنخواہ ہوگی اور میں آڈٹ کیا کروں گا. انہوں نے کیا کیا کہ آپ کو چائے بنانے کے لیے بٹھا دیا کہ آپ چائے بنایا کریں اور 40 لاکھ ہم آپ کو چائے بنانے کے دے دیا کریں گے. تو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کیا کہے گا کہ یار آپ نے جو کام میرے ذمہ لگایا ہے وہی کام ایک چپڑاسی کے ذمہ لگایا ہے, تو اس کا مطلب میرے اور چپڑاسی میں آپ کی نظر میں کوئی فرق, بول یار مکمل کر لیں جملہ, کوئی فرق نہیں ہے. تو میں ان ڈاکٹروں سے پوچھتا ہوں جو مذہب کو نہیں مانتے, سائنسدانوں سے پوچھتا ہوں, آپ کی تمام تر ایکٹیویٹیز کا حاصل یہ ہے کہ انسان کی زندگی مزے کی گزرے, وہ لائف کو انجوائے کرے. تو اس کا مطلب آپ انسان کو جو ہدف دے رہے ہیں, گدھا وہ پہلے سے ہدف لے کے دنیا میں آیا ہوا ہے. گدھے کے ہدف میں اور آپ کے ہدف میں کوئی فرق نہیں ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ گدھا اپنی سوچ کے حساب سے مزے اڑاتا ہے نا, وہ تو اس کے بعد دماغ ہی نہیں ہے, ورنہ وہ گدھا تھوڑی ہوتا. اس کو بھی جب بھوک لگے گی وہ چاہے گا فریش گھاس ملے مجھے. آپ اچھی گھاس ڈالیں اور پرانی گھاس ڈالیں تو جائے گا کس طرف؟ وہ فریش گھاس کی طرف. گدھی دیکھ کے وہ بھی اس کے پیچھے فوراً بھاگنا شروع کر دے گا. گدھی دیکھ کے آپ ایک مہینہ, یہ جو لبرل لوگ ہیں نا جو کہتے ہیں نہیں ہم تو ایکچولی بڑے اخلاق وخلاق, ان کو ایک مہینہ آپ گورے کو آپ ایک سال کے لیے نائٹ کلب سے روک دیں, ایک سال کے لیے آپ اس کو نائٹ کلب سے روک دیں, پھر بسم اللہ اللہ کو پڑھ کے آپ چھوڑیں اس کو, پھر دیکھتے ہیں کہ وہ نظر کی کتنی حفاظت کرتا ہے اور ماشاءاللہ وہ کتنے ایٹیٹیوڈ اور اخلاق, اور جو ہمارے یہاں مشہور ہے نا کہ مسلمان قوم ٹھرکی ہوتی ہے, تو پھر پتہ چلے گا کہ ٹھرکی اصل میں ہے کون. تو مزے اڑانے کا شوق ان کو ہم سے کئی گنا زیادہ ہے.
بہت زیادہ ہے شوق ان کو, وہ تو سارے مزے پورے ہو رہے ہیں تو وہ ٹھڑک ان کے اندر اس طرح سے نہیں رہی ہے. تو انسان کو جو لبرل لوگ ہدف دے رہے ہیں نا, وہ ہدف پتہ ہے کیا دے رہے ہیں, کہ آپ کی زندگی کیسی ہو, بولو, مزے کی زندگی ہو. تو میں یہ کہتا ہوں کہ گدھا بھی یہی چاہتا ہے میری زندگی مزے کی ہو, بکری بھی یہی چاہتی ہے میری زندگی مزے کی ہو. نہیں یقین آتا, ہماری بکری کو دیکھ لو, جب دھوپ ہوگی تو چھاؤں میں جا کے بیٹھ جائے گی, چھاؤں میں ٹھنڈ لگے گی تو کہاں کے بیٹھ جائے گی, دھوپ میں. تو وہ اس کو اللہ نے اتنی عقل دی ہے. انسان کیا کرے گا بھائی, انسان کہے گا یار یورپ میں گھر بناؤ وہاں زیادہ مزے ہیں, تو وہ موو کر جائے گا. بکری تو یہاں سے چھاؤں میں ہی جائے گی نا. ہمیں اللہ نے زیادہ سمجھ دی ہے کہ یار پاکستان چھوڑ گئے یورپ چلے جاؤ, یا یہ کہ کراچی میں ڈیفینس چلے جاؤ, یا کلفٹن چلے جاؤ, یا لاہور میں آپ رہتے ہو تو اسلام آباد چلے جاؤ, اسلام آباد میں عام جگہ رہتے ہو تو بحریہ ٹاؤن چلو, یہی ہے نا. تو اس سوچ میں اور بکری کے دھوپ سے چھاؤں میں آنے کی سوچ میں کوئی فرق نہیں ہے. اسٹائل چینج ہے, کام دونوں کا ایک ہی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہ لوگ جو لڑکے جم میں جاتے ہیں نا, 3-3 4-4 گھنٹے جم میں لگا رہے ہیں ڈولے شولے بنانے میں. میں ان سے اکثر کہتا ہوں جم میں جانا چاہیے, ضروری ہے اس زمانے میں. تم کیوں جا رہے ہو؟ تمہاری ایکسرسائز دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ خدا نے تمہیں ڈولے بنانے کے لیے پیدا کیا ہے, ٹھیک ہے نا, اور تمہارا دنیا میں کوئی کام نہیں ہے. میں نے کہا یہ کافر پہ سوٹ کرتی ہیں یہ چیزیں, مسلمان پہ یہ چیزیں سوٹ نہیں کرتی. مسلمان کا ہدف جان بنانا نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کا ہدف جان بنانا ہے نا, تو میرے بھائی یہ ہدف ہی غلط چیز کو بنایا, کیونکہ بننے کے بعد پھر ریورس تو ہونا ہی ہونا ہے. تو ایسی چیز کو اپنا ہدف کیوں بنا رہے ہو جو آپ سے چھوٹ جائے گی؟ یار ایک محبوبہ کا بارے میں آپ کو پتا چلا گیا کہ میں اس کو حاصل کرتا ہوں, لیکن آپ کو پتا ہے جس دن حاصل کیا اگلے دن بھاگ جائے گی ہے, تو آپ کہو گے یار میں اس پہ ٹائم اپنا ویسٹ کیوں کروں. آپ نے ہدف بنا لیا مزے کو. 2 خرابیاں اس میں, لائف کو انجوائے کروں گا بس, مزے کی زندگی ہو, اس نظر یہ کافر کی سوچ ہے. ساری دنیا کے سائنسدان, ڈاکٹر, انجینئر, سب کا ہدف ایک ہی ہے کہ انڈیویجولی بھی, انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی انسانوں کی زندگیوں کو مزے کا بنایا جائے. بس یہ ہدف ہے اصل. اسلام اس ہدف کو ماننے کے لیے تیار نہیں. اسلام کہتا ہے یہ گدھے گھوڑے اور کتے بلی کا بھی یہی ہدف ہے, تو تم میں اور جانوروں میں کوئی فرق رہے گا نہیں. تو پہلی خرابی اس نظریے میں کیا ہے کہ یہ ہدف کس کا ہے؟ جانوروں کا بھی یہ ہدف ہے. دوسری خرابی یہ ہے کہ یہ ایسی چیز کو آپ ہدف بنا رہے ہیں جو پائیدار نہیں ہے. جب ہم مارکیٹ سے کوئی چیز خریدتے ہیں, کہتے ہیں بھائی پائیدار ہے یا نہیں ہے. چپل بھی خریدتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بڑی خوبصورت چپل ہے, لیکن بھائی پائیدار ہے یا نہیں. وہ کہے نہیں یہ 2 دفعہ چلیں گے ٹوٹ جائے گی. آپ فوراً کہتے ہیں بھائی تو یہ چپل رکھ لے, ہمیں کوئی پائیدار چیز چاہیے, کم از کم 1 مہینہ تو نکالے نا. ہاں کراچی میں لوگ پائیدار چپلیں اس لیے نہیں لیتے کہ ان کو پتہ ہے 2 دن میں مزے سے چوری ہو جائیں گی وہ, تو اس لیے یہاں مہنگی چیزیں لینے کا کوئی فائدہ ہے نہیں. اگر مہنگے جوتے آپ خرید لینا تو پھر جوتے ساتھ ساتھ گھوم رہے ہوتے ہیں. تو میری تو اتنی چپلیں چوری ہوئی ہیں نا کہ اب مجھے چپلوں کا ہوش نہیں ہوتا. کوئی بھی چپل پہن لو, چوری ہونی ہے نا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, کون اٹھا کے گھومتا رہے گا. تو اب مسئلہ کیا ہے, جب ایک چیز پائیدار ہی نہیں ہے تو میرے بھائی اس کو ہدف بنانا دنیا کی سب سے بڑی حماقت اور بے وقوفی. انسان نے جس دن فیصلہ کر لیا نا, سائنسدانوں نے, ڈاکٹروں نے, کہ اب ہماری صحت اتنی اچھی ہو گئی ہے کہ اب ہم ہمیشہ دنیا میں رہیں گے, اب ہم مریں گے نہیں, پھر آپ مزے کو ہدف بناؤ کہ یار یہ مزے وہ چیز ہیں جو ہمیں, جوانی وہ چیز ہے جو مل گئی تو ختم نہیں ہوگی. ایک دفعہ ہم نے اسپیڈ بریکر بنا لیا نا, جیسے باڈی بلڈر بنا رہے ہوتے ہیں, پورے اسپیڈ بریکر ہوتے ہیں اتنے بڑے بڑے, تو ہم نے جب ڈولے شولے بنا لیے تو اب یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے. تو بھائی پھر تو ٹھیک ہے یار, ہمیشہ رہے گی یہ چیز. لیکن ایک چیز کے بارے میں سارے ڈاکٹروں کا اتفاق ہے, ڈاکٹروں سے ہی پوچھو تو وہ بتائیں گے بھائی ہم جو آپ کو صحت کے ٹوٹکے بتا رہے ہیں نا, اینٹی ایجنگ چیزیں آ گئی ہیں آج کل, یہ کھاؤ تو آپ ہوں گے 70 سال کے, لگیں گے آپ 50 سال کے. یہ بہت کچھ ہو رہا ہے یوٹیوب پہ, آپ ہوں گے 70 کے, لگیں گے کس کے؟ 50 کے. اچھا ڈاکٹر صاحب جب میں 70 کا ہوں گا تو میں 50 کا لگوں گا, تو پھر میں جب 70 کا ہوں گا تو پھر کتنے کا لگوں گا؟ یعنی جب 90 کا ہوں گا تو کہیں گے جب 90 کا ہوں گے تو 70 کے لگیں گے. زبردست ہو گیا یار, جب میں ہوا 90 کا, لگ کتنے کا رہا ہوں؟ 70 کا. اچھا جب میں 90 کا, جب میں 110 سال کا ہوں گا تو کتنے کا لگوں گا؟ وہ کہیں گے اتنے ہوں گے ہی نہیں آپ اتنے کے. رپورٹ یہ ہے کہ 90 سے آگے بہت کم چانس ہے, رپورٹ یہی ہے.
اچھا ڈاکٹر صاحب اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں اتنی صحت کا خیال کروں تو 90 پھر بھی میں کراس نہیں کر سکتا. ڈاکٹر صاحب کہیں گے نہیں کر سکتے آپ. تو ڈاکٹر صاحب اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی میڈیکل سائنس کی جتنی بھی رپورٹیں ہیں, جتنے بھی صحت بنانے کے نسخے زیادہ سے زیادہ 10 15 20 سال تک فائدہ پہنچائیں گے, اس کے بعد ان نسخوں سمیت میں قبر میں ہمیشہ کے لیے دفن ہو جاؤں گا. یہی رزلٹ نکلا نا. تو یار یہ ایسا ہدف ہے جس میں بہت بڑا ایک فالٹ ہے, اور اللہ پہ بہت بڑا معاذ اللہ یہ الزام ہے کہ اے اللہ تو نے ہمیں اگر یہ ہدف دینا تھا کہ گدھے کا مقصد بھی مزے اڑانا ہے بھائی, اور انسان کا مقصد بھی مزے اڑانا, تو اتنا بہترین دماغ ہمیں دینے کی ضرورت کیا تھی پھر؟ کیا خیال ہے بھائی؟ وہی بات ہو گئی نا کہ ایک مینیجر, آپ نے کیا کہا کہ اپنے کمپنی نے نا CA کروایا اپنے کسی ملازم کو, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنا دیا, اور اس کے بعد اس کو پوچھا لگانے پہ لگا دیا. تو وہ کیا کہے گا کہ سر آپ نے مجھے CA کروایا کیوں جب مجھ سے پوچھا ہی لگوانا تھا؟ یہ اعتراض بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ تو ہم بھی اللہ سے پوچھیں گے کہ اللہ جب تو نے ہمارا ہدف یہ بنایا تھا کہ ہم نے لائف کو انجوائے کرنا ہے, تو اس کے لیے اتنی ذہین کھوپڑی کی ہمیں ضرورت تھی نہیں. ایسا ہی دماغ مل جاتا ہے تو گدھے گھوڑوں کتوں کو ملتا ہے, اتنا کافی تھا مزے اڑانے کے لیے, بلکہ اس میں سب اڑا لیتے ہیں. ابھی تو دماغ زیادہ دے دیا, کچھ تو بڑے مزے اڑا رہے ہیں, سونے کے نوالے کھا رہے ہیں, اور کچھ لوگوں نے ظلم کر کے دوسروں کے منہ سے جتنے جو ضروری مزے ہیں نا وہ بھی نہیں مل رہے ان کو. آپ کو پتا ہے دنیا میں کتنے ملکوں میں غریب کو 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی کھانے کی, اور وہ ان قوموں کی وجہ سے نہیں مل رہی جو بڑی ایجوکیٹڈ پڑھی لکھی قوم ہے, انہوں نے ان کے وسائل پہ قبضہ کیا ہوا ہے. دنیا میں بہت سے ملک ایسے ہیں جہاں ان کے پاس, لوگوں کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں. ایک دفعہ تبلیغ جماعت گئی افریقہ کے کسی کنٹری میں, انہوں نے کہا کہ ہم نے وہاں لوگوں کو دیکھا ہے کہ مہینوں مہینوں ان کو گوشت کھانے کو نہیں ملتا, پتے ابال کے کھاتے ہیں. اس سے تو وہاں کا گدھا اچھا ہے یا نہیں ہے؟ اس کو اس کی اوریجنل خوراک مل رہی ہے, انسان کو اس کی اوریجنل خوراک نہیں مل رہی. تو سوال پیدا ہوتا ہے, اے اللہ اگر تو نے ہمیں مزے اڑانے کے لیے پیدا کیا ہے تو اے اللہ تو نے پھر ہمیں اتنا بہترین دماغ دیا کیوں ہے؟ اس سوال کا جواب نہ سائنسدانوں کے پاس ہے نہ ڈاکٹروں کے پاس ہے. یہ بات بھی ہمیں کون بتائے گا؟ جو اللہ کے بھیجے ہوئے سفیر ہیں. اللہ نے ان پہ اپنے کلام کو نازل کیا, اور اللہ نے بتایا کہ میں نے تمہیں جو اتنا بہترین دماغ دیا, اور آدم علیہ السلام کے بارے میں فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کو سجدہ کرو, جنات کو حکم دیا ان کو سجدہ کرو, یہ سب سے افضل مخلوق ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے تمہیں لیبلوکم ایکم احسن عملا, یہاں کے لیے پیدا ہی نہیں کیا ہے. میں نے تمہیں پیدا کس کے لیے کیا ہے؟ آخرت کے لیے پیدا کیا ہے. یہاں تمہاری آزمائش ہے, امتحان ہے. امتحان بے وقوفوں سے نہیں لیا جاتا, امتحان ہمیشہ ذہین لوگوں سے لیا جاتا ہے. جانور کے پاس صرف مزے اڑانے تک کی کھوپڑی ہے, وہ امتحان کے قابل نہیں ہے. انسان کو جو ذہانت دی ہے جج کرنے کے لیے کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے, تاکہ اچھے کو اختیار کرے اور برائی سے بچے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ تو مجھے اور آپ کو جو اللہ نے میرے بھائی پیدا کیا ہے نا, جج کرنے کے لیے کہ ہم اپنی کھوپڑی سے دیکھیں کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. جو صحیح ہے پھر اس کو فالو کریں, اور جو غلط ہے ہم اس سے بچیں. اگر ہم اس کام کے نہیں ہیں نا تو آپ جو مرضی صحت بنانے کے ٹوٹکے استعمال کریں, جم جا کے آپ موٹے تازے ہو جائیں, آپ کو جس ہدف کے لیے پیدا کیا تھا اسی کو فوکس نہیں کر رہے, تو آپ میڈیکل سائنس کے سارے نسخے استعمال کر کے, آپ کاروبار کے سارے طریقے استعمال کر کے بھی خدا کی نظر میں کیا ہیں؟ ناکام ہیں آپ. کہ جو کام دیا تھا وہ اس کو تو فوکس کیا نہیں آپ نے. جو اللہ نے آپ کو کام دے کے بھیجا تھا اس کو تو آپ نے فوکس کیا ہی نہیں. تو بار بار یہ بات دماغ میں بٹھا لو کہ دنیا آپ کو جس طرف لے کے جا رہی ہے نا, اللہ اس راستے کو 100% غلط سمجھتا ہے. آپ سوشل میڈیا پہ بیٹھو گے, آپ ڈرامے دیکھو گے, آپ فلمیں دیکھو گے, آپ گھر میں بات کرو گے, سب کی بات A to Z کہاں سے شروع؟ دنیا سے شروع ہوتی ہے اور ختم کس پہ ہوتی ہے؟ دنیا پہ ختم ہوتی ہے. آپ دوستوں کی محفل میں بیٹھے ہو, کیا بات ہوتی ہے؟ ابھی کیا کما رہا ہے تو؟ یہی بات ہوتی ہے نا, تیری ارننگ کتنی ہے یار؟ ابے میں تو یہ آج کل میں نے طوطوں کا بزنس شروع کیا ہوا ہے. ہاں سنا ہے بڑا اچھا چل رہا ہے. اس کا ہمارے مقصد حیات سے کوئی تعلق ہے؟ کیا کر رہا ہے یار؟ میں رکشا لے لیا میں نے. ہاں یار سنا ہے ٹیکسی زیادہ آج کل کس میں,
اور سنا تو کیا کر رہا ہے؟ یار میں نے سنا ہے مفتی صاحب سے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کی تنخواہ 40 لاکھ روپے ہوتی ہے. ہوتی نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھنا. کوئی ایسا نہ ہو سی اے کر کے پھر مجھے بولو کہ یار اتنا پڑھ لیا. پاکستان میں نہیں ہوتی. تو باہر ایک صاحب تھے باہر سی اے کیا انہوں نے، تو ان کی 40 لاکھ تنخواہ تھی پچھلے سال. انہوں نے مجھے بتایا، تو اس سے مجھے پتا چلا سی اے والے کی کتنی ہوتی ہے بھائی. لیکن جس محنت کے بعد ان کو 40 لاکھ دے رہے تھے نا، میں نے کہا بھائی اس سے وہ 40,000 والا زیادہ بہتر ہے جو تمیز سے سکون سے زندگی گزارتا ہے. وہ بھائی سارا دن تو وہ کیلکولیشن میں لگے رہتے تھے بیٹھ کے. تو میں نے کہا ایسے پیسے کا کرنا کیا ہے جس سے آپ کی کھوپڑی کسی کام کی نہیں. ایک تو پڑھ لیں سی اے کریں، کوئی ایسا نہ ہو کہ ایک تو ویسے ہی ایجوکیشن میں ہم لوگ پیچھے ہیں، اس کو میں زیادہ نہیں چھیڑتا. لیکن بہرحال مجھے بڑا اشکال ہوا کہ یار اتنا پڑھ کے کمانے کا فائدہ کیا. تو دماغ آدھا تو دماغ زندگی تو برباد ہو گئی نا. میں نے کہا اس سے بہتر تھا آپ کوئی بزنس کر لیتے، کسی سی اے والے کو رکھ کے اس کو تنخواہ دیتے آپ. کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے نا. اچھا یہ اتنے ایجوکیٹڈ لوگ ہوتے ہیں نا، یہ ملازمت ان لوگوں کے پاس کر رہے ہوتے ہیں جو میٹرک پاس بھی نہیں ہوتے. میں نے بہت دفعہ دیکھا ہے میٹرک پاس بھی نہیں ہوتے اور انہوں نے شروع سے ہی نا کچھ بزنس کر کے دائیں بائیں ٹوپیاں کرا کے نا، ادھر سے اس کو ٹوپی کرا دی، ادھر کوئی چیز خرید کے اس کو پہنا دی. یہ کام جو کرتا ہے نا وہ اس کا بزنس صحیح چلتا ہے نا. باتوں میں ذرا تیز ہو، باتوں میں تیز ہی لوگ چلتے ہیں نا. مارکیٹنگ کرنی آتی ہے ان کو، ادھر سے کچھ خریدا اس کو پہنا دیا، ادھر سے خرید کے اس کو پہنا دیا. سر یہ آپ کے لیے اتنا سستا دے رہا ہوں، ورنہ میں اتنا سستا میں نے آج تک کسی کو دیا ہے نہیں. اور ایسی چیز ہے نا بہترین، تو وہ پہنا کے وہ لاکھوں پتی بن جاتا ہے. میٹرک پاس ہوتا ہے، پھر وہ سی اے والوں کو تلاش کر رہا ہوتا ہے. یار کمپنی بنا لی ہوتی ہے، سب فطرت اس کو سکھا دیتی ہے چیزیں. تو خیر میں نے ان سے کہا آپ مٹھائی کی دکان کھولتے. پاکستان میں مٹھائی بہت چلتی ہے، ہر موقع پہ لوگ مٹھائی کے ڈبے لے کے جا رہے ہیں، مٹھائی کے ڈبے لے کے آ رہے ہیں. کھائیں نہ کھائیں ڈاکٹر منع کر رہے ہیں مٹھائیاں کھانے سے، لیکن شادی بیاہ میں مٹھائیاں ہی چلتی ہیں. تو وہ مٹھائی کا کاروبار کرتے اور بڑی تمیز سے نا خاندانی قسم کی مٹھائیاں بناتے. پھر آپ سی اے کیے ہوئے آدمی کو تلاش کر رہے ہوتے. لیکن اب یہ کوئی اس کو کلپ بنا کے نہ چلا دیں، یہ ہوائی باتیں. کوئی ایسا نہ ہو کہ اس کو آپ کوئی قرآن و سنت کی روشنی میں اصول اور ضابطہ بنا کے چلا دیں سوسائٹی میں. ہر آدمی کے لیے ہر کام نہیں ہوتا. تو اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں میرے بھائی، جب اللہ نے ہمیں جو دماغ دیا ہے نا، اللہ نے ہمیں جو اضافی دماغ دیا ہے، ایک تو یہ پہلی یہ بات بار بار میں کہتا رہتا ہوں کہ یہ اتفاق کی پیداوار نہیں، یہ ایوالو ہو کے نہیں بنا دماغ. صحیح ہے نا؟ ایسا نہیں یہ بندر سوچتے سوچتے ذہین بن کے انسان بن گیا. یہ بالکل بکواس ہے، بالکل جھوٹ ہے. یہ اتنی ذہین کھوپڑی خود بخود ڈیزائن نہیں ہو سکتی. اب تو سائنسدان یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بگ بینگ تھیوری ہے نا، وہ جو دھماکہ ہوا تھا، وہ کہہ رہے ہیں یہ دھماکہ جس نے کیا ہے نا وہ اس کائنات سے ہٹ کے کوئی دماغ ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ بھی اسی کائنات کا حصہ ہو. وہ کائنات سے الگ کوئی ذات ہے، کوئی شخص، کوئی ذات ہے جس نے یہ کیا ہے. تو پہلی بات تو بار بار جو میں بات ریپیٹ کرتا ہوں، یہ اتنا بہترین دماغ جو اللہ نے ہمیں دیا ہے نا، یہ خود بخود وجود میں نہیں آ سکتا. اگر یہ خود بخود ہوتا ہے نا تو بندر اور انسان کے بیچ میں بہت ساری نسلیں ہوتی ہیں. حقیقت بتا رہا ہوں، کچھ یہاں تک پہنچ چکی ہوتی، کچھ ابھی راستے میں ہوتی، کچھ اس سے پیچھے ہوتی، کچھ اس سے پیچھے ہوتی. ارے پوری دیکھو، جب درخت بڑھتا ہے نا تو تھوڑا تھوڑا کر کے بڑھتا ہے نا، آہستہ آہستہ بڑھتا ہے نا. پھر اس میں پھل نکلتے ہیں، کچھ پک چکے ہوتے ہیں، کچھ کچے ہوتے ہیں، کچھ نئے پھول نکل رہے ہوتے ہیں. ایسے تدریجاً ایک کام ہوتا ہے. آپ جب کراچی سے پشاور پہنچیں گے تو پہلے حیدرآباد آئے گا، پھر جناب سکھر آئے گا، پھر اس کے بعد ملتان آئے گا، پھر ملتان کے بعد اور اسٹیشن آئیں گے. اور اگر پوری بارات جا رہی ہے تو کچھ پشاور پہنچ چکے ہوں گے، کچھ لاہور پہ ہوں گے، کچھ پیچھے ہوں گے. تو وہ ایک سفر ہوتا ہے نا. تو اگر یہ ارتقاء کے نتیجے میں ایوالو ہو کے انسان نے یہ سفر کیا ہے کہ ایک سیل سے کروڑوں سال لگتے لگتے اب یہ نسل وجود میں آئی ہے، تو اور بھی تو بہت سارے سیل تھے نا. کچھ یہاں تک پہنچ گئے، کچھ کی سپیڈ تھوڑی سلو ہوگی، وہ ابھی آہستہ آہستہ یہاں پہنچ رہے ہوں گے. بندر سے یہاں تک کا سفر سائنسدان کہتے ہیں کروڑوں سال میں ہم نے کیا ہے. میں بار بار کہتا ہوں سائنسدانوں کے پاس سالوں کی کوئی کمی نہیں ہوتی. اب کون جھانکے گا کہ کروڑوں سال میں؟ ہم کہتے ہیں نا یار یہ بندر میں ابھی تو 10,000 سال پرانا بندر بھی ہمیں ایسا ہی نظر آ رہا ہے.
تو کہتے کروڑوں سال لگے ہیں. تو اس کروڑوں سال میں کچھ بندر یہاں تک پہنچ گئے, وسیم بھائی بن گئے, غفار بھائی بن گئے, ستار بھائی بن گئے. کچھ بندر راستے میں بھی تو ہونے چاہیے نا, جو آدھے انسان ہیں آدھے بندر ہیں. کچھ ایسے ہو جو پونے انسان ہیں اور 75% بندر ہیں. کچھ ایسے ہونے چاہیے جو 25% بندر ہیں 75% انسان ہیں. وہ ساری مخلوقیں ایک دم مارکیٹ سے شارٹ کہاں ہو گئی؟ وہ آپ کہہ سکتے ہیں جنگیں ہوئی تھی تو پھر بندر کیوں ہیں اس کو؟ یعنی پہلا پوائنٹ اور آخری پوائنٹ ہے, بیچ کے سارے پوائنٹ کیا ہو گئے؟ دوسرا یہ کہ بندر کی جو دم غائب ہوئی ہے ارتقاء کے نتیجے میں, تو کچھ بندر ایسے ہوں جن کی پوری دم غائب ہو گئی ہو, کچھ ایسے ہو جو ارتقاء کے نتیجے میں غائب ہو رہی ہو, 25% غائب ہو گئی, 75% رہ گئی. کچھ ایسے ایوالو ہوتے ہوتے ان کی دم آدھی رہ گئی, آدھی غائب ہو گئی. کچھ ایسے جو آدھا انچ دم رہ گئی ہے, آدھا انچ رہ گئی ہے. کچھ ایسے پونا انچ رہ گئی, 1 سینٹی میٹر رہ گئی ہے. تو ہر قسم کی ہمیں مخلوق ملتی کہ یار یہ ابھی یہ 1,00,000 سال کے بعد یہاں تک پہنچیں گے جہاں ہم یہاں پہنچے ہیں. ایسی مخلوق ہمیں ملتی نا کہ یار یہ آدھے ایوالو ہوئے ہیں آدھے نہیں ہوئے, آدھے بندر لگ رہے ہیں آدھے انسان لگ رہے ہیں. تو ایکچولی آپ کا ابھی 1 کروڑ سال آپ کو یہاں تک پہنچنے میں لگیں گے. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں یار بیچ کی ساری مخلوق کیا ہے؟ شارٹ ہے. ساری مخلوق کیا ہے؟ اس کا مطلب بھائی اللہ نے ہمیں شروع سے ہی انسان ہی بنایا ہے. ہمارے ابا آدم علیہ السلام ڈائریکٹ مٹی سے کیا بنے؟ انسان بنے. یہ الگ ہی مخلوق ہے. بندر بالکل الگ مخلوق ہے, گدھا بالکل الگ مخلوق ہے, کبوتر بالکل الگ مخلوق ہے. ان کی آپس میں کوئی رشتہ داری نہیں ہے. ان میں جو بہت ساری چیزیں سیم ہے نا, کہ ریڑھ کی ہڈی بہت سو میں ہوتی ہے. یہ سائنسدان پتہ ہے کیا کہتے ہیں کہ دیکھو ہم جب آپ کی ناک آپ کے ابا پہ جاتی ہے, آنکھیں آپ کی اماں پہ, بال آپ کے دادا پہ چلے گئے. حالانکہ انگریزوں کے ہاں تو جاتے ہی نہیں ہیں, یہ تو ہم لوگ کے یہاں جاتے ہیں. ان کے ہاں تو پتہ ہی نہیں چل رہا کس پہ چلا گیا یہ. یعنی وہ تو پھر تحقیق ہوتی ہے, پھر وہ بہرحال وہ اب ان کے مسئلہ ہے, وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ان کے ہاں تو ابے یار میرے بیان گورے بھی سن رہے ہوتے ہیں, پھر وہ کوئی گورا سنے تو پیش کی معذرت, صرف لطیفے کی حد تک سنا رہا ہوں میں. وہ ایک آدمی کا بچہ پیدا ہوا نا, تو وہی تھا ذرا لبرل ٹائپ کے تھے, وہ نام نہاد لبرل جسے کہتے ہیں. ان کے یہاں سب براڈ مائنڈیڈ ٹائپ کے تھے. تو 10 بچے پیدا ہو گئے, سب کی شکل سیم تھی. جب 11واں پیدا ہوا نا تو 10 سے بالکل ڈفرینٹ تھا وہ. اس کو بیوی پہ شک ہوا, یار یہ الگ, مجھے لگ رہا ہے یہ بیٹا کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے نا یہ. اب ظاہر ہے بیگم سے پوچھے گا تو پٹے گا, عورت کہے گی مجھ پہ شک کر رہے ہو. تو وہ بیچارہ دل میں ہی رکھا اس نے کہ یار یہ 11واں مجھے اپنا نہیں لگ رہا, بالکل ہی 10 سے ڈفرینٹ ہے یہ. تو جب اس کی موت کا وقت آیا نا تو اس نے بیگم سے پوچھا کہ بیگم اب تو میں مر رہا ہوں, تیرا کیا بگاڑ سکتا ہوں, میرا دل میں خلش ہے, یہ بتا دے یہ 10 بالکل سیم ہے, یہ 11واں بالکل ہی ڈفرینٹ ہے, یہ کس کا ہے؟ اس نے کہا سچ بتاؤں؟ اس نے کہا صرف یہی تیرا ہے, یہ باقی 10 جو سیم ہے نا یہ کسی کہیں اور سے ڈاؤن لوڈ کیا ہے میں نے. یہ والا جو ہے نا صرف یہ تیرا ہے. تو میں آپ سے ایک بات عرض کر رہا تھا کہ اب ناک جاتی ہے تو اس سے کیا بھئی یہ آپس میں ان کا ریلیشن ہے. تو سائنسدانوں کو یہاں سے دھوکا ہوا, انہوں نے کہا یار یہ ناک دادا سے مل رہی ہے تو اس کا مطلب کوئی بلڈ ریلیشن ہے نا. تو اب دیکھو انہوں نے کہا کہ یار ریڑھ کی ہڈی ہمارے بھی ہے اور گدھے کی بھی ہے, اس کا مطلب آپس میں کوئی ریلیشن, یعنی کوئی ایک ہی سیل ہوگا جس سے یہ وجود میں آئے ہوں گے, جو ڈفرینٹ حصوں میں تقسیم ہو گئے, ڈفرینٹ چیزوں میں تقسیم ہو گئے نا, ایک ہی ہوگا. اور جو ہے وہ اور بہت ساری مخلوق میں ایک دوسرے سے ملتی ہے نا. تو اللہ کے بندو اگر ہم اس چیز کو مان لیں کہ یہ سیم ہونے کی وجہ سے سب کی اصل ایک ہے, یہ اتنی عجیب و غریب بات ہے کہ یہ اصل ایسے ڈیوائڈ, اتنے ڈفرینٹ چیزوں میں ڈیوائڈ کیوں ہو گئی؟ بے بھائی پوتا دادے جیسا ہوگا تو پورا ویسا ہوگا نا, کیا خیال ہے؟ وہی 2 آنکھیں ہوں گی, وہی ناک ہوگی, وہی کان ہوں گے, تھوڑے سے کان نانا پہ چلے جائیں گے, ناک دادا پہ چلی جائے گی. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ وہ گھاس کھانے والا پیدا ہو گیا پوتا, ایک الگ ہی مخلوق پیدا ہو گئی, ہوا میں اڑ رہی ہے, وہ پوتا پیدا ہوا وہ ہوا میں اڑ رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہوا میں اڑ رہا ہے اور دادا تو 2 ٹانگوں پہ چلنے والے ہیں, لیکن چونکہ وہ باجرہ کھاتا ہے اور یہ گھاس کھاتے ہیں یا یہ روٹی کھاتے ہیں, کھانے میں دونوں کیا ہے, دونوں کو چونکہ خوراک کی ضرورت ہے, لہذا لگتا ہے ان کا آپس میں کوئی ریلیشن ہے. یہ بہت بڑی پھینکی ہے, سمجھ میں نہیں آ رہی بات. یہ اس لیے کہ جب آپ کو کوئی چیز کو ایکسپلین کر نہیں پا رہے, آپ نے خود یہ ٹھان لیے کہ خدا کو آپ ڈکشنری سے نکالیں
تو ایک فلسفہ آپ نے بیٹھے بیٹھے گڑھ لیا کہ جہاں بھی ہمیں سملیرٹی نظر آئے گی تو ہم نے یہ فرض کر لینا ہے کہ ان سب کی اصل کیا ہے؟ ایک ہے. یہ فرضی چیزیں ہیں. اور مجھے ایک پنجاب میں ایک بڑے پروفیسر ملے جو یورپ میں رہے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ میرے جو یورپ میں نا ایک یونیورسٹی میں وہ ایتھیزم پڑھایا جا رہا تھا, تو انہوں نے کہا کہ یہ خدا ودا نہیں ہے, اس طرح کی کوئی باتیں کر رہے. تو پھر انہوں نے کہا کسی کو کوئی سوال ہے تو بتائے. تو کہتے ہیں میں نے ہاتھ کھڑا کیا, سر میرا ایک سوال ہے, گورے کے سامنے. انہوں نے کہا جی کیا سوال ہے؟ میں نے کہا سر یہ نظریہ بالکل غلط ہے. یہ نظریہ کیا ہے؟ بالکل غلط ہے. کہ یہ جو یہ وہی باتیں کر رہے تھے نا وہ پروفیسر جو گورا تھا, کہ ان میں بہت ساری چیزیں سملر ہیں, تو اس کا مطلب ان کی اصل کیا ہے؟ ایک ہی ہے. یہ ایک ہی خاندان سے چلے ہیں سارے, بہت سارے حصوں میں ڈیوائڈ ہو گئے. میں نے کہا سر یہ بالکل غلط ہے. تو کہتے ہیں, اس نے پوچھا کیوں غلط ہے؟ کہتے ہیں میں نے کہا 200 سال پہلے ڈارون نے یہ کہا تھا اور اب تک یہ ثابت نہیں ہو سکا ہے. 200 سال سے سائنسدان زور لگا رہے ہیں اس کو ثابت کرنے کے لیے, اور اب تک یہ تھیوری ہی ہے, نظریہ ہی ہے, اب تک ریسرچ سے ثابت. تو 200 سال بہت ہوتے ہیں کسی چیز پہ تحقیق کرنے کے لیے. نہیں آئی میرا خیال ہے. دیکھو زید نے دعویٰ کیا کہ وسیم نے میرے پیسے چرائے ہیں. زید نے دعویٰ کیا کہ وسیم نے میرے پیسے چرائے ہیں. عدالت نے زید سے کہا تو ثبوت لے کر آ. 200 سال لگ گئے, نہ گواہ مل رہے ہیں. عدالت نے کہا چلو یار تم کہہ رہے ہو کہ فلاں جگہ چوری کی ہے, وہاں جا کے ہم دیکھتے ہیں, وہاں کچھ شاید آثار نظر آئیں. پھر عدالت نے کہا چلو یار ہو سکتا ہے کہ وسیم تحقیق کرتے ہیں غریب آدمی ہو, اگر غریب ہے تو ممکن ہے اس نے چوری کر لی, پتہ چلا وہ تو کروڑ پتی آدمی ہے. سارے ثبوت اور سارے شواہد جا رہے ہیں کس کے خلاف؟ زید کے خلاف. اور 200 سال تک عدالت ریسرچ کرتی رہی, کچھ بھی نہیں ملا. تو نتیجتاً کیس خارج کرنا پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ جب ڈارون نے یہ پھینکی تھی نا لمبی کہ یار یہ مور, کبوتر, گدے, گھوڑے, کتے, یہ سب ایک سیل تھا جس سے پودے بھی وجود میں آ گئے, گدے گھوڑے بھی وجود میں آ گئے, انسان بھی وجود میں آ گیا, اور یہ ساری چیزیں یہ ایوالو ہوتے ہوتے وجود میں آ گئی. اس کے بعد سائنسدانوں کے پاس 200 سال تھے اس پہ تحقیق کرنے کے لیے کہ ڈارون نے پھینکی ہے یا سچ کا ہے. 200 سال ہو گئے, اب تک کوئی رپورٹ نہیں ہے, کوئی یقینی طور پہ بات نہیں کر سکے. تو سیدھا سیدھا پیغمبروں کی مان لو بھائی, اللہ کہہ رہے میں نے بنایا نا, تو کیوں اللہ سے آپ کو اتنی دشمنی ہے؟ اور جو اللہ کو آپ بیچ میں لے آتے ہو تو سارے مسائل کیا ہو جاتے ہیں؟ 2 منٹ میں حل ہو جاتے ہیں. یار اللہ نے بنایا ہے, لیکن مسئلہ پتہ ہے کہ اللہ کو لانے میں بڑے مسائل کھڑے ہوں گے. ایک مسئلہ تو حل ہوگا, 20 مسائل کھڑے ہو جائیں گے. ان مسائل سے بچنے کے لیے اللہ کو نکالا جاتا ہے بیچ سے, ان مسائل سے بچنے کے. اگر آپ اللہ کو اور اللہ کو آپ کو لانا پڑے گا, یہ انکار ممکن نہیں ہے. میں بار بار, لوگ کہتے ہیں آپ کے بیان میں تکرار بہت ہوتا ہے. بھائی موٹیویشن کے لیے آپ کو بار بار ایک چیز کو ریپیٹ کرنا پڑتا ہے, کیونکہ مسئلہ یہی ہے نا, جو مسئلہ ہے اس کو بار بار بیان کرنا پڑے گا. آپ کیسے کہہ سکتے ہو بھائی یہ خود سے بنی ہے کائنات؟ ناممکن ہے, امپاسبل ہے. اس کائنات میں کوئی چیز ساکن ہے وہ متحرک نہیں ہو سکتی جب تک کوئی موو نہ کرے اس کو. جو چلتی بھی چیز ہے رک نہیں سکتی, تو بن کیسے سکتی ہے وہ؟ تو کسی نے اس کائنات کو بنایا ہے اپنی طاقت اور قدرت سے, اور جو بنانے والا ہے, کریٹر ہے, وہ اس کائنات سے الگ کوئی چیز ہے. اگر آپ اس اللہ کو نکال دو گے تو آپ کو کریٹر اسی کائنات میں سے کسی چیز کو ماننا پڑے گا. یہ ایسے ہی جیسے مشین کریٹر بھی ہے اور کریٹڈ بھی ہے, یہ تھوڑی ہو سکتا ہے. بھائی آپ کہتے ہیں گاڑی کس نے بنائی, تو کیا گاڑی نے بنائی ہے گاڑی کو؟ بھائی گاڑی کے علاوہ کوئی مخلوق ہوگی جس نے گاڑی کو بنایا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں گھر کس نے بنایا ہے, یہ گھر نہیں ڈیزائن کیا اپنے آپ. بھائی گھر اپنے آپ کو ڈیزائن نہیں کرے گا, ڈیزائنر ہمیشہ اس ڈیزائن شدہ چیز کے علاوہ کوئی چیز ہوتی ہے. تو کائنات بنی ہوئی چیز ہے نا, بنی ہوئی چیز ہے, تو بنی ہوئی ہے تو اس کو بنانے والا کائنات کے علاوہ کوئی چیز ہوگی. خود انرجی نہیں ہے جس نے مادے کو بنا لیا, مادہ نہیں ہے جس نے انرجی کو بنا لیا. یہ دونوں کو بنانے والا کائنات سے الگ ہے کوئی. تو اب مسئلہ سارا یہ ہے کہ اللہ کو ماننے کے بعد بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں لبرل لوگوں کے لیے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کی عیاشیوں پہ زد پڑنا شروع ہو جاتی ہے, کیونکہ اللہ کو مانو گے تو پھر ساتھ میں اللہ کے, کیونکہ اللہ کا انٹروڈکشن تو اللہ کے پیغمبر ہی کراتے ہیں, اللہ کے پیغمبروں کے علاوہ کوئی بھی. یہ ڈاکٹر نہیں کراتے, سائنسدان نہیں کراتے, یہ وہ کون کراتے ہیں؟ اللہ نے کسی ڈاکٹر کی ذمہ داری نہیں لی, کسی سائنسدان کی ذمہ داری نہیں لی کہ یہ جو کچھ کہہ رہا ہے اس کا میں ذمہ دار ہوں. تبھی وہ سائنسدانوں کی نظریات چینج بھی ہوتے رہتے ہیں. انڈا پہلے کولیسٹرول بڑھاتا تھا, آج کل اچھا والا کولیسٹرول بڑھا رہا ہے. اگر اسلام کہہ دیتا کہ انڈے کھایا کرو, پھر جب ڈاکٹروں کی تحقیق آتی کہ انڈے نہیں کھایا کرو, تو انگلی کس پہ اٹھتی؟
اللہ پہ اٹھتی نا کہ اللہ میاں نے ہمیں غلط رپورٹیں دی تھی بھائی. اس لیے اسلام نے نہ یہ کہا کہ انڈے کھاؤ, نہ یہ کہا کہ نہیں کھاؤ. اسلام نے کہا بھائی یہ حکیم سے پوچھ لو, ڈاکٹر سے پوچھ لو, حلال ہے تمہارے لیے ہم نے حلال کر دیا, لیکن ہر حلال چیز کھانا فرض نہیں ہے, تو تمہاری مرضی ہے, جس سے پوچھ کے کھاؤ. اللہ نے ذمہ داریاں کن چیزوں کی اٹھائی ہیں؟ جو بات پیغمبر کی زبان سے نکلے گی اللہ نے کہا میں اس کا ذمہ دار ہوں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ جو پیغمبر کی زبان نبوت سے جو الفاظ نہیں نکلے اللہ اس کا ذمہ دار نہیں ہے. وہ ہماری تحقیق پر ہے, صحیح بھی ہو سکتی ہے اور غلط بھی ہو سکتی ہے. سائنسدانوں نے کہا تھا کہ انسان خود سے بنا ہے, اللہ کے پیغمبروں نے کیا بتایا کہ خود سے نہیں بنا, مٹی سے ہم نے آدم کو پیدا کیا. یہاں اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اگر یہ نظریہ غلط ثابت ہو گیا نا جو اسلام نے پیش کیا, اور سائنس میں ڈارون کی تھیوری تحقیق سے صحیح ثابت ہو گئی, تو اس کی علامت ہوگی کہ اسلام غلط ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ انہوں نے غلط بیانی سے کام لیا, معاذ اللہ نقل کفر. اسی وجہ سے 200 سال تک سائنسدان گھاس کھا رہے ہیں, کیونکہ اللہ نے بات کہی ہے نا, تورات میں بھی ہے, انجیل میں بھی ہے کہ ہم نے انسان کو کس سے پیدا کیا؟ مٹی سے. خلقہ من تراب, مٹی سے پیدا کیا ہے. ان کی زوجہ کو انہی کی باڈی سے پیدا کیا ہم نے, پسلی سے. اور 200 سال کیا ہزاروں سال بھی لگ جائیں گے نا, یہ نظریہ کبھی بھی ٹھیک ثابت ہوگا نہیں. وہ ثابت ہونا اس کی علامت ہے کہ پھر وہ سارے پیغمبر غلط ہو گئے. تو پھر اس سے بڑا آپ کہتے ہیں غلط ہو گئے تو کیا ہو گیا؟ کچھ انسان ہی ہے نا. اگر غلط ہو گئے, غلط ہونے کا مطلب ہے پھر اللہ پر الزام ہوگا کہ اے اللہ تو نے انسانوں کو پیدا تو کر دیا, لیکن گائیڈنس کے لیے تو نے پھر کوئی انتظام ہی نہیں کیا, کیونکہ جو پیغمبر تھے وہ تو غلط ثابت ہو گئے. تو پھر صحیح گائیڈنس کیا ہے؟ صحیح گائیڈنس تو ہمارے پاس سرے سے گائیڈنس ہی نہیں ہے. صحیح غلط تو بات کی بات ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کہ نہیں سمجھا پا رہا؟ کھوپڑی شریف میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو اس لیے میرے بھائی جتنا لفٹ ڈاکٹروں کو کراتے ہو نا, جتنا لفٹ سائنسدانوں کو کراتے ہو, جتنا لفٹ پروفیسروں کو کراتے ہو, جتنا لفٹ پی ٹی آئی کو کراتے ہو, جتنا لفٹ جے یو آئی کو کراتے ہو, جتنا لفٹ مسلم لیگ کو کراتے ہو, تھوڑا سا لفٹ اللہ کو بھی کرا دیا کرو. میں سمجھا پا رہا ہوں؟ تھوڑا سا نہیں, تھوڑا سا زیادہ لی. تھوڑا سا تو میں مذاق میں کہہ رہا ہوں, تھوڑا زیادہ سا, تھوڑا زیادہ سا بھی نہیں, بہت زیادہ, بہت زیادہ بھی نہیں, مکمل. صرف اللہ ہی سے پوچھنا ہے, باقی سب اس کے بعد ہے. ابا کا بھی احترام ہم اس لیے کرتے ہیں کہ کس کا حکم ہے بھائی؟ اللہ کا. اماں کو بھی ہم کیوں مانتے ہیں؟ اللہ کا حکم ہے. بیگم کے بھی حقوق کیوں ادا, ورنہ ہم پاگل ہیں یار. خود سوچو یار, جب بیگم کی بات آتی ہے پتہ نہیں پاگل پاگل سا محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے. ورنہ ہم پاگل ہیں, اتنا خرچہ کرنے ہیں یار. ایک مسلمان اس غربت کے دور میں گیس کا بل وہ کم وقت دے رہا ہے, بجلی کا بل وہ نالائق دے رہا ہے, بچوں کو یہ ڈلیوری کے خرچے کون اٹھا رہا ہے؟ یہ دے رہا ہے. یہ تو ہم اسلام کی وجہ سے دے رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہو کلچر ہم سے یہ کام کروا رہا ہے؟ کلچر میں تو بھائی آپ گرل فرینڈ رکھو, بیوی رکھو, برابر ہے, کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. ہاں تھوڑی بہت گالیاں پڑیں گی اگر آپ مذہبی گھرانے سے ہو, لیکن اگر آپ جا کے تھوڑا لبرل علاقے میں رہنا شروع کر دو تو گالیاں کے بجائے لوگ آپ کو یار ماڈرن آدمی ہے, زبردست, بہترین, ہٹو بچوں ہو گیا. سارا خرچہ کس کی جیب میں جائے گا؟ آپ کی جیب میں جائے گا. تو یہ تو مذہب ہے جو آپ سے یہ ساری کام کروا رہا ہے. عورت بھی جو شوہر کی پابند ہے وہ کس کی وجہ سے ہے؟ ہماری عورتوں کو مذہب نے پابند کیا ہوا ہے نا کہ بھائی میاں ہے تو تھوڑی سی اس کو تمیز سے بات کر لو, اس سے عزت احترام کر لو, گھر سے نکلتے ہوئے پہلے پوچھ لو کہ میں جا رہی ہوں, بتا دیتی ہے نا ہماری سوسائٹی میں. ورنہ اگر مذہب کو آپ ہٹائیں گے تو وہ کیوں بتائے, آپ کیا لگتے ہو؟ جتنا رائٹ اس کا ہے اتنا ہی آپ کا ہے. اور آپ کہو گے میں تمہیں کیوں کھلاؤں, رہنے رہو, نہیں تو پتلی گلی سے نکلو. یہ تو اسلام کہہ رہا ہے کہ طلاق اللہ کی نظر میں بری چیز ہے نا, گورے کی نظر میں بری چیز نہیں ہے, تبھی وہاں دبا کے طلاقیں ہوتی ہیں. ایک تو شادیاں نہیں ہوتی, وہ جتنی ہو رہی ہیں اس سے زیادہ طلاقیں ہو رہی ہیں. تو آپ کی عیاشیوں پہ پابندی کون لگاتا ہے؟ مذہب. اور مذہب جب آپ کی عیاشیوں پہ پابندی لگاتا ہے نا تو وہ عیاشیاں جو آپ کے مفاد میں جا رہی ہیں یا نقصان میں جا رہی ہیں, پھر یہ بحث آپ کے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتی ہے. یہ بحث کیا ہو جاتی ہے؟ مسلمان معاہدے کی پابندی کرتا ہے, چاہے پابندی میں اس کا فائدہ ہو چاہے اس کا نقصان ہو. اور آپ کو یہ جو بڑی بڑی طاقتیں ہیں نا جو دنیا میں بڑے بنے پھرتے ہیں آج, جو دنیا کو تہذیب سکھا رہے ہیں, ان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھو. یہ مذہب کی یہ ایگریمنٹ کی پابندیاں اس وقت تک کرتے ہیں جب تک ان کے فیور میں جاری ہوتی ہے.
جہاں ان کو لگا کہ ایگریمنٹ کی پابندی میں ہمارا نقصان ہے، ان سے زیادہ ایگریمنٹ توڑنے والا کوئی بھی نہیں ہوتا. اور ان کی عوام ایگریمنٹ کی پھر بھی پابندی کرتی ہے، کیونکہ عوام کو حکومتوں نے پابندیاں سکھائی ہوئی ہوتی ہیں، حکومتیں خود پابندیوں کی پابند نہیں ہوتی. آج لوگ جاپنیز کی بڑی تعریف کرتے ہیں، بڑے تمیز، بڑے اخلاق. یہ اخلاق جاپانیوں کے اس وقت تک ہیں جب تک ان کے فیور میں جا رہے ہوں. جنگی قیدیوں کے ساتھ جاپانیوں نے جو کچھ کیا ہے نا، تاریخ اٹھا کے دیکھو، آپ کانوں کو ہاتھ لگاؤ گے، آپ بولو گے اس سے زیادہ ظالم، سفاک اور درندہ صفت قوم دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ کیوں؟ خدا جب بیچ سے نکل گیا نا، اب پوچھنے والا کوئی بھی نہیں ہے. تو یہ تو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں جاپانی کچرا صاف کر رہے ہیں، زبردست ایٹیٹیوڈ، سب دنیا تعریف کر رہی ہے، تو بہت اچھا ہے. لیکن دنیا اس کو اچھا سمجھتی ہے، اس لیے جہاں دنیا دیکھ نہیں رہی ہے، جہاں دنیا کے اصول اور ضابطے نہیں ہیں، تو وہاں دیکھو. آپ دوسری جنگ عظیم میں آپ دیکھ لو نا ذرا کیا کیا. ذرا آپ یوٹیوب پہ سرچ کرو، آپ کسی جاپنیز سے ہی پوچھ رہو، چنگ پونگ کر کے مجھے بتاؤ کیا تم نے یہ کیا کیا ہے. آپ کو پتا ہے بہت ساری جو دوائیں ایجاد ہوئی ہیں نا، جنگی قیدیوں پہ انتہائی خطرناک تجربے کر کے ایجاد ہوئی ہیں. 3 دن 1 ہفتہ سونے نہیں دیا. تو یہ دیکھنے کے لیے سائنسدان کہ یار 1 ہفتہ نہ سونے سے انسانی دماغ پہ کیا اثر پڑتا ہے. جو خدا کو مانتا ہے وہ یہ تجربہ کرے گا انسان پہ. 1 ہفتہ سونے نہیں دیا، وہ پھٹ رہا ہے دماغ اس کا، دیکھنے کی چیز کے دماغ میں کیا کیا اس سے جو ہے نا کیمیکل ری ایکشن کیا ہو رہا ہے. انہوں نے تو میڈیسن ایجاد کر لی. ہم نے کہا یار جاپان نے یہ دوا ایجاد کی، یہ دوا امریکہ نے ایجاد کی، یہ دوا یورپ نے ایجاد کی. مسلمان تو وہیں پکوڑے ہی بیچ رہے ہیں ابھی تک بیٹھ کے. بہت ساری تحقیقات کے پیچھے بہت سفاکی ہے. آپ کو پتہ ہے چائنا میں ایسے تجربے ہوئے ہیں، جنگی قیدیوں کو اٹھا کے تیزاب میں ڈال دو، دیکھو تیزاب سے انسانی باڈی پہ کیا اثر پڑتے ہیں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ اسلامی تاریخ میں آپ کو ایسا ظلم نہیں ملے گا. کیوں؟ اس کو پتہ ہے میں نے خدا کو جواب دینا ہے. کتوں کو کھولتے ہوئے پانی میں مسلمان ڈالتے ہیں، چائنا والے ڈالتے ہیں. تہذیب یافتہ مسلمان قوم کہلاتی ہے چائنا والے. چائنا تہذیب یافتہ قوم ہے. آپ جب چائنا میں جاؤ گے گٹر کے ڈھکن، گٹر ہی نہیں ملیں گے، انڈر گراؤنڈ گٹر ہیں. تمیز، آپ کو ایٹیٹیوڈ، ڈسپلن، پابندی. لیکن یہ وہاں تک ہے جہاں تک انسان دیکھ رہا ہے. کتا بے زبان جانور ہے، وہ اپنا احتجاج ریکارڈ نہیں کروا سکتا. جب اس کو کھانا ہوگا نا تو لٹکا کے زندہ جلا دیتے ہیں اس کو. آپ دیکھ لو، کتے کو لٹکایا اور نیچے سے، یار تم مار کے جلا دو اس کو یار، کیونکہ وہ بے زبان ہے، اس کے حقوق کے لیے آواز اٹھانے والا کوئی بھی نہیں ہے. تو غیر مسلم کا نا، جو خدا کو نہیں مانتے، آپ کو ایک چہرہ سامنے نظر آ رہا ہے، جو اس کا دوسرا چہرہ ہے نا جو بڑا بھیانک ہے، وہ آپ کو نظر نہیں آتا. اتنے واقعات ہیں، میں تو سروے کرتا ہوں، میں علاقوں کے نام لے کے نہیں بتاتا، بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. کتنی رپورٹیں ہمارے پاس آئی ہیں، بوڑھے ماں باپ کو غیر مسلم نے قتل کر دیا. جہاں اولڈ ہاؤس نہیں ہے نا جن کنٹریز میں، وہاں تو حکومت اٹھا کے لے جاتی ہے. اور یہ جو اولڈ ہاؤس بنے ہیں نا، یہ بھی اسی خوشی میں بنے ہیں کہ بچوں نے گھر میں ابا اماں کو رکھنے کے لیے تیار نہیں تھے، تو کیا روڈ پہ پھینکتے ان بوڑھوں کو؟ تو ان کو لے جا کے کہاں رکھ دیا؟ اولڈ ہاؤس بنا دیے. ضرورت ایجاد کی ماں ہے نا. ہمارے ہاں چونکہ پھر بھی گھر میں رکھنے کا ریشو زیادہ ہے، تو ہمارے یہاں اولڈ ہاؤس کے ابھی تک کتنی بڑی ضرورت محسوس ہوئی نہیں ہے. لیکن جیسے جیسے ایجوکیشن میں ہم ترقی کر رہے ہیں، الحمدللہ ہمارے یہاں اولڈ ہاؤس کی ضرورت محسوس ہونا شروع ہو گئی ہے، کیونکہ اب ایجوکیشن کا ریشو بڑھ رہا ہے ہمارے کنٹری میں. لہذا بوڑھوں کو اب کہاں ٹائم گزارنا ہے؟ اولڈ ہاؤس میں. کیونکہ جب پڑھا لکھا آدمی ہے پھر وہ عیش والی زندگی چاہتا ہے، پھر وہ اس کو ایئر کنڈیشن روم چاہیے. پھر ابا اس کو یہ بھی پتا ہوتا ہے، جاہل کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کھانسنے سے کون کون سے جراثیم آتے ہیں. ایجوکیٹڈ آدمی کو پتا ہوتا ہے کہ میرا ابا کھانسیں گے تو یہ والے وائرس آئیں گے، لہٰذا ان کو کہاں رکھو؟ اولڈ ہاؤس میں رکھو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو آپ جو ہے نا مذہب کے بغیر انسان کے بچے نہیں بن سکتے. آپ کو انسان کا بچہ اللہ ہی بنا سکتا ہے، مذہبی بنا سکتا ہے. جب تک آپ اللہ کو اپنی ڈکشنری میں نہیں لے کر آؤ گے نا. آپ دیکھو مسلمان کیا کچھ کرتا ہے. مسلمان صبح سے روزہ رکھتا ہے مغرب تک، کوئی پوچھنے والا ہے اس کو اگر وہ چھپ کے کھا پی لے؟ ہمارے ایک دوست کہتے ہیں، میں نے گورے کو بتایا کہ ہمارے یہاں ایسے روزہ رکھتا ہوں. گورے نے کہا یار اتنی بڑی دنیا صبح 4 بجے اٹھ کے روزہ رکھتی ہے، اتنی بڑی کروڑوں لوگ رکھتے ہیں نا، اور مغرب تک بھوکے پیاسے رہتے ہیں. کوئی گورنمنٹ کا بھی خوف نہیں ہے، ابا کا بھی خوف نہیں ہے، تو کون سی طاقت ہے؟ تو آپ مجھے بتاؤ، جو خدا جس پر ایمان آپ کو اتنی موٹیویشن دیتا ہے کہ آپ پورا مہینہ بھوکا پیاسا رہ لیتے ہو، وہ خدا آپ سے دوسرے اچھے کام نہیں کروا سکتا؟
اور یہ کام کیا گورنمنٹ لیول پہ آپ اگر گورنمنٹ قانون بنا دے، یورپ قانون بنائے کہ ہماری قوم کی صحتیں بہت خراب ہو رہی ہیں، لہذا ہم نے ایک لا پاس کیا ہے کہ پورا یورپ جو ہے نا وہ 1 مہینہ صبح 4 بجے سے لے کے شام 7 بجے تک کچھ بھی نہیں کھائے گا، 99% لوگ اس قانون کی مخالفت کریں گے، اور جگہ جگہ پولیس بٹھانی پڑے گی، خود پولیس کے اوپر ایک پولیس بٹھانی پڑے گی، پولیس والے بھی کھا رہے ہوں گے چھپ کے، سمجھتے ہو، وہ خود بھی کھا رہے ہوں گے۔ تو نہ عورت کے انسان حقوق ادا کر سکتا ہے، نہ بچوں کے حقوق ادا کر سکتا ہے، نہ ماں باپ کے حقوق ادا کر سکتا ہے، نہ اسٹیٹ اور ریاست کے حقوق ادا کر سکتا ہے جب تک آپ خدا پر ایمان نہیں رکھتے۔ تو میں جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں۔ میں جو بات کر رہا تھا نا کہ اللہ کی نظر میں اللہ نے پیغمبروں کو میں سے جو سب سے افضل ترین لوگ ہوتے ہیں ان کو اللہ پیغمبر بناتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ اللہ کی نظر میں جتنی ویلیو اللہ کی بات کی ہے اتنی ویلیو کسی اور کی بات کی نہیں ہے، جبکہ ہماری نظر میں اب جو ہم لبرلزم کی طرف جا رہے ہیں، اللہ کی اور اسلام کی ویلیو آہستہ آہستہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے، دیگر علوم کی ویلیو بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہو نا جس خدا نے ہمیں بنایا ہے موت کے بعد جب زندگی دے تو اس کے دربار میں ہمیں عزت ملے، تو جتنی ویلیو آپ دنیا میں اللہ کو دیں گے نا اتنی ہی ویلیو اللہ آپ کو آخرت میں دے گا، اس سے زیادہ ویلیو کی آپ امیدیں مت لگو۔ اگر آپ کو، میں ایک جم ٹرینر تھا، اس کے پاس میرا جانا، وہ بڑا لبرل ٹائپ کا آدمی تھا، میری جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جب آپ آئے نا تو پھر بہت سے ہمارے دوستوں نے اعتراض کیا بھائی یہ مولویوں کا کیا کام ہے یہاں پہ، یعنی مولویوں سے تمہاری کیوں دوستی ہو گئی؟ تو مجھے بتا رہے تھے کہ لوگ مجھے ہمارے لبرل دوست ہیں میں چھوڑا یار مولوی شولوی کے ساتھ، ٹھیک ہے نا۔ تو میں نے کہا یار میں سمجھتا ہوں ان چیزوں کو، وجہ اس کی یہ کہ بہت بڑا طبقہ یہ وہ کہتے ہیں یار یہ ان کا سوسائٹی میں کیا کردار ہے، یہ تو فضول قسم کے، نہ گردوں کا علاج کر سکتے ہیں کسی کا، نہ یہ پتھری نکال سکتے ہیں، نہ یہ کیا نام ہے کوئی سائنسی ترقی میں ان کا کوئی کردار ہے، بس یہ بتا رہے ہو کہ طلاق ہو گئی ہے اس کی وراثت دے دو، اس کے ماں باپ کے یہ حقوق، اماں سے ابا سے بات کرو تو جنت ملے گی، اور کسی خاتون کو اگر نظر اٹھا کے دیکھا تو اتنا سخت جہنم میں جلو گے، اور اگر جس نے سود کا 1 لقمہ کھایا تو 40 دن نماز۔ کبھی فضول باتیں جن کا سائنسی ترقی اور ملکی ترقی سے کوئی واسطہ ہے ہی نہیں بلکہ الٹا نقصان ہے، یہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہم ترقی نہیں کر پا رہے۔ گورا ان تمام چیزوں سے کیا ہو گیا؟ آزاد، ایک ہدف بنا کے فوکس کیا ترقی، اور اس کو فوکس کرتے کرتے اب مریخ پہ پہنچنے کی باتیں شروع ہو گئی ہیں، اور ہم یہاں انڈا موڑ پہ سے آگے نکل نہیں رہے ہیں۔ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے دوستوں نے طنز کیا میرے اوپر، یار تمہارا ان مولویوں سے کیا، اچھا یعنی ان کا مطلب یہ ہے کہ تم تو ایک پڑھے لکھے آدمی ہو، ایجوکیٹڈ آدمی ہو، ایک سوسائٹی کے ساتھ چلنے والے آدمی، کیا 4 شادیوں کی بات کرنے والے مولوی کے پاس تم جا کے بیٹھ گئے، اور مولوی بھی ایسا بنیاد پر زیادہ بچوں کی بات کر رہے ہیں۔ اور ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ میں آپ کے بیان بہت شوق سے سنتا تھا اور مجھے لگتا تھا آپ تھوڑا سوسائٹی کے حساب سے ایک پڑھے لکھے مولوی ہیں، کہتا ہے میں تو مولویوں کو سنتا ہی نہیں، آپ کو میں سنتا تھا، مجھے لگتا تھا کہ آپ تھوڑا سا ایجوکیٹڈ ہیں، لیکن ایک دن میں نے آپ کا زیادہ بچوں کی فضیلت پہ بیان سنا، میں نے کہا یہ بھی وہی نکلا، وہ خود کہہ رہے تھے یہ بھی وہی فنڈامنٹلسٹ بنیاد پر کے بچے پیدا کرو، ہے کیا فضول قسم کی بات، یہ بھی وہی نکلے، یعنی وہی دقیانوس پرانے نہیں ہو، پرانے زمانے کے کیا بچے پیدا کرو، 2 ہوں تمیز کے، ڈاکٹر بنے، ایک انجینئر بنے، ایجوکیٹڈ ہو، ایٹیٹیوڈ ہو تمیز سے، پاپا ویئر آر یو گوئنگ، ٹھیک ہے نا، ماما آپ کیا کر رہی ہیں، آپ یہ جو ہم جب کہتے ہیں نا ماما آپ کیا کر رہی ہیں وہ کچھ اور ہوتا ہے، یعنی آپ چائے کیوں نہیں بنا رہی، جب یہ پڑھے لکھے جو نام نہاد لبرل جب کہتے ہیں نا ماما آپ کیا کر رہی ہیں تو یہ وہ والا کیا کر رہی نہیں ہوتا، سمجھ نا، اس کا مطلب ماما آپ کی شادی ابا سے ہوئی ہے، اب کر کے آ رہی ہیں آپ، یہ وہ بہت خطرناک قسم کا ہوتا ہے وہ حساب کتاب ان کا، ان کے یہ چھوٹے چھوٹے مسائل نہیں ہیں بھائی، غریبوں کے مسائل کیا ہیں، بیوی میری خدمت نہیں کر رہی، چائے نہیں بناتی، اور میں سمجھا رہا ہوں اور میری اماں سے تمیز سے بات نہیں کرتی، اور عورت کو یہ کہ میرا میاں جو ہے ٹائم نہیں دے رہا مجھے، میں انتظار میں بیٹھی رہتی ہوں آتا نہیں ہے۔ اب جب مذہب سے دوری ہو رہی ہے نا تو یہ چائے وائے کے مسائل نہیں ہیں، ابھی تو بڑے خطرناک مسائل چل رہے ہیں سوسائٹی میں۔ بیگم کو یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا مسئلہ کیا ہے، یہ جو موبائل میں جو وسیم لکھا ہوا ہے یہ وحید ہے، یہ وحیدہ تو نہیں ہے کہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور مرد کو عورت پہ اپنی بیگم پہ بڑے بڑے اشکالات ہو رہے ہیں، میری بیگم جناب ویڈیو کال پہ بات کرتی ہے، اس کا کوئی فرینڈ ہے، میں تو کانوں کو ہاتھ لگاتا ہوں، یار یہ سوسائٹی جا کدھر کو رہی ہے، پہلے تو مسائل ہی کچھ اور تھے، ساس بہو کے جھگڑے تھے، اب کچھ اور مسئلے کھڑے ہو گئے ہیں۔ یہ ہے جی تہذیب یافتہ قوم، گئے مولویوں سے دور بھاگو، تو مولویوں سے آپ دور بھاگو،
آپ صحت کو فوکس کریں, ہو سکتا ہے صحت اچھی ہو جائے آپ کی. آپ پیسے کو فوکس کریں, ہو سکتا ہے آپ کے پاس دولت بھی زیادہ آ جائے, کیونکہ آپ ہر اس آدمی کو ویلیو دے رہے ہیں جو دولت کمانے کے طریقے بتا رہا ہے آپ کو, ہر اس آدمی کو ویلیو دے رہے ہیں جو آپ کی صحت کے لحاظ سے آپ کو گائیڈ کر رہا ہے. آپ مولویوں کو ویلیو اس لیے نہیں دے رہے کہ وہ جنت جہنم کی بات کرتا ہے. آپ کہتے ہو رہتے ہم یہاں پر ہیں, اور مولویوں کے پاس بیٹھو تو باتیں کوئی اور جہان کی کرتے ہیں. تو جس جہان میں ہم رہتے ہیں وہاں کی باتیں کرو نا ہمارے سامنے. تو میرے بھائی, مولوی آپ کے سامنے جنت جہنم کی بات اس لیے کرتا ہے کہ ہم یہاں رہتے تو ہیں لیکن رہنے کے لیے آئے ہیں نہیں. یہ بات آپ کو مولوی سمجھا رہا ہے, اور مولوی کیا, اللہ سمجھا رہا ہے کہ تم نے یہاں رہنا نہیں ہے, اس دنیا سے دل نہ لگاؤ, اس میں اچھی لائف گزارنے کی کوشش ضرور کرو, مگر اس زندگی کو اپنا باپ مت بناؤ, اس کو ہدف مت بناؤ, مرو گے ختم ہو جاؤ گے. خدا نے تمہیں یہاں کے لیے پیدا نہیں کیا. یہ مولوی کے علاوہ آپ کو کوئی بات نہیں, کوئی نہیں بتائے گا. آج کل کچھ اسکالر آ رہے ہیں کہتے ہیں یہ بات آپ کو کوئی مولوی نہیں بتائے گا, کہہ رہے ہوتے ہیں نا, یہ میں بتا رہا ہوں. تو میں الٹا کہہ رہا ہوں, یہ بات آپ کو صرف مولوی ہی بتائے گا, مولوی کے علاوہ کوئی بھی نہیں بتائے گا کہ تم یہاں کے لیے پیدا ہی نہیں ہوئے ہو. دیکھو ایک واقعہ سنا کے اپنی بیان کو ختم کرتا ہوں. حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ میں جب مکہ فتح ہو گیا نا, تو ان کے شوہر نے اپنی زوجہ سے یہ کہہ دیا, انتی علیہ کا ظہر امی, اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ تو میرے لیے ایسی مقدس جیسے ماں ہوتی ہے. ماں کے کسی عضو سے تشبیہ دے دی. اس کو عربی میں زہار کہتے تھے, اور زمانے جاہلیت میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ ان الفاظ سے طلاق ہو جاتی ہے اور بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے. وہ فوراً نبی کے پاس آئیں, عرض کیا یا رسول اللہ, میرے شوہر نے مجھے یہ الفاظ کہہ دیے ہیں, تو کیا میں اپنے شوہر پہ حرام ہو گئی؟ آپ نے فرمایا ہاں حرام ہو گئی, کیونکہ اللہ نے کوئی نیا حکم آسمان سے نازل نہیں کیا تھا. وہ پریشان چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, رونے لگیں کہ بھئی میرے شوہر نے ایسا بول دیا. بار بار آ کے قرآن نے پھر ان کی کیفیت کو بیان کیا. آپ ہمیشہ یہی فرماتے رہے کہ حرام. آپ اس کے آنسوؤں سے متاثر نہیں ہوئے. کیوں؟ کہ بھئی یہ حلال و حرام کا رائٹ میرے پاس نہیں ہے. بھئی جب اللہ نے حرام کر دی ہے تو میں کیسے حلال؟ اب آپ رو جو بھی ہو, لیکن وہ بار بار اللہ سے دعا کر رہی تھی, اللہ میرے لیے کوئی گنجائش پیدا کر دے. تبھی قرآن کہتا ہے آسمان کی طرف نظر اٹھا کے, اے اللہ تو میرے لیے کوئی گنجائش پیدا کر دے, اے اللہ تو میرے لیے. اچانک کیا ہوا؟ آسمان سے وحی نازل ہوئی. 28ویں پارے کی پہلی آیتیں, قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ. اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو اے پیغمبر اپنے شوہر کے بارے میں آپ سے جھگڑ رہی تھی, یعنی فتوے میں اصرار کر رہی تھی, اور اللہ تمہاری سرگوشیوں کو سنتا ہے. جو آپ سے جھگڑ رہی تھی اور شکایتیں کس سے کر رہی تھی؟ اللہ سے. اللہ سے کہہ رہی تھی کہ اللہ میرے لیے کوئی حکم نازل کر دے. واللہ یسمع تحاورکما, اللہ تمہاری آپس کی باتوں کو سنتا ہے. پھر اللہ نے آیتیں نازل کی اور اللہ نے کہا کہ اس عورت کا شوہر 60 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلا دے, کفارہ ادا کر دے, تو یہ بیوی اس کے لیے کیا ہے؟ حلال ہے, کیونکہ اس نے طلاق کا جملہ نہیں ہے, یہ برا جملہ کا, اس کا کفارہ ہے. اب میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں, ہمارے ہاں بھی آج کل ایسا ہوتا ہے, کوئی لفظ زبان سے غلط کہہ دیا, کوئی شریعت کا بات ہو گئی, تو لوگ کہتے ہیں یار کیا ضرورت ہے فتویٰ لینے کی کسی سے, اسٹیٹ کے لا کو فالو کرو بس. امریکہ میں طلاق کیسے دی جائے گی؟ جیسے ریاست. جاپان کا اپنا قانون ہے, اور مصر کا اپنا قانون ہے, سعودی عرب کا اپنا قانون ہے, پاکستان کا اپنا قانون ہے. لوگ اب لا کو فالو کر رہے ہیں. اگر لا اور کلچر اسلام کی نظر میں نکاح اور طلاق اور ان مسائل میں اس کی کوئی ویلیو ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کے رونے دھونے کو دیکھ کر کلچر کو تبدیل کرنے کا حکم دے دیتے نا, کہ ٹھیک ہے عرب کا کلچر یہ تھا کہ بیوی کو حرام سمجھا جاتا ہے, تو میں پیغمبر ہوں بھائی, میں لیڈر ہوں, میں ریاست کا سربراہ بھی ہوں, میں فوج کا کمانڈر بھی ہوں, پورے اختیارات میرے پاس ہیں, تو میں ابھی نیا قانون پاس کر رہا ہوں. میں کیا کر رہا ہوں بھائی, آج سے یہ الفاظ کوئی کہے گا تو بیوی حرام نہیں ہوگی. یہ کر سکتے تھے نا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ نبی سے زیادہ جو ایسا مؤثر لیڈر جس کی بات سنی جائے اس کائنات میں کوئی پیدا نہیں ہوا, کہ جن کے ہر بات کو لوگ پتھر پہ لکیر سمجھتے تھے. آپ نے کچھ نہیں کیا. کیوں؟ آپ کہہ رہے ہیں بھائی میں کس کا پابند ہوں, وہ اوپر سے اللہ کوئی آیتیں نازل کر دے گا تو ٹھیک ہے, میں تو نہیں کر سکتا. تبھی اللہ نے آیتیں نازل کی اور اللہ نے کہا کہ اللہ نے اس عورت کی مشکل کو حل کیا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی نظر میں ویلیو کس کے قانون کی ہے؟
اللہ کی نظر میں ریاست دوسرے نمبر پر ہے. آج ہمارا لبرل طبقہ ریاست کو ترجیح دے رہا ہے, خدائی قانون کو اس نے دوسرے نمبر پہ رکھ دیا ہے. 8:15 بجے ہے نا نماز, بس میں ختم کر رہا ہوں بات کو سمیٹ کے. تو ہمارے جو لبرل طبقہ ہے نا, اس نے کیا کیا ہے کہ اللہ کے قانون کو پیچھے کر دیا ہے. تو اللہ کی نظر میں میرے بھائی سب سے زیادہ ویلیو کس کی ہے؟ اللہ کے قانون کی. تو اللہ کے قانون میں جو حلال و حرام کا کانسیپٹ ہے نا, آپ کو اس کو سب سے اوپر رکھنا پڑے گا. اور اسی کو قرآن نے دوسرے مقام پہ کہا, فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. یہ اس وقت تک خدا کی نظر میں مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنا ہر فیصلہ یہ اسلام سے نہیں کروا لیتے. اکارڈنگ ٹو شریعہ ان کو دیکھنا پڑے گا کہ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے. اگر یہاں بھی اسلام ریاست کے قانون کو خدائی قانون پہ ترجیح دیتا تو اللہ کیا فرماتے, یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اسٹیٹ سے نہیں پوچھتے کہ کیا لیگل ہے اور کیا اللیگل ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو اس لیے میرے بھائی آپ مولویوں کو لفٹ کرائیں نہ کرائیں, آپ کی مرضی ہے, اسلام کو لفٹ کرانا پڑے گا آپ کو, چاہے آپ کو مولویوں سے کتنی نفرت ہو. آج ہمارا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو مولویوں سے دشمنی میں کس سے دور ہو رہا ہے؟ اسلام سے. وہ مولویوں سے دشمنی میں اسلام سے دور ہو رہا ہے. تو آپ کو اسلام کو فالو کرنا پڑے گا, اس سے بھاگنے کا آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے, کیونکہ یہ مولویوں کا دین نہیں ہے. ایک دفعہ ایک صاحب نے مجھ سے میرے خلاف کلپ بنایا, ایک لبرل آدمی تھے, پاکستانی تھے نا, انہوں نے کلپ بنایا میرے خلاف کہ ہمارے ہاں ایجوکیشن کا ریشو دیکھو. ایک سائنسدان کی میں نے ویڈیو چلائی تو اس کے 1000 ویوز تھے, اور یہ مفتی میری چلا دی نا کہ یہ مولانا صاحب کے ملینز میں جا رہے ہیں. یعنی ہمارے ہاں ایجوکیٹڈ لوگوں کے بجائے ان جاہل مولویوں کو لوگ, وہ اتنا بڑا سائنسدان, اس کی اتنی زبردست تحقیقات, اس کے ہزار ہیں, اور یہ مولانا جو مدرسے کا فارغ ہوا ہے. تو میں نے اس پہ بیان کیا تھا, میں نے کہا دیکھو یہ جو ہمارے اتنے ملینز ہو گئے نا, یہ ہمارے نہیں ہیں. لوگوں کو پتہ ہے یہ کس کی بات بتا رہا ہے بھائی؟ اللہ کی. وہ جو ڈاکٹر ہے یا کوئی سائنسدان ہے, وہ ایک خاص شعبے سے متعلق بات کر رہا ہے. وہ کڈنی کا اسپیشلسٹ ہوگا فار ایگزامپل, تو کڈنی کا ہر آدمی کا کڈنی مسئلہ تھوڑی ہے. ہمارے یہاں تو ویسے بھی کوئی مسئلہ جب تک مسئلہ نہ ہو تو بنتا ہی نہیں ہے نا. جب کڈنی جس کی خراب ہوگی تو اس کے لیے کڈنی ایک مسئلہ بنے گا, جب تک خراب نہیں ہے تو خراب ہونے والی تمام تر چیزیں استعمال کر کے کڈنی کو پورا پراپر وے میں خراب کرنے کی کوشش کی جائے گی. جب خراب ہوگا تو پھر ڈاکٹر سے رابطہ کریں گے, ٹھیک ہے نا. تو میں نے کہا بھائی اس کا ایک مسئلہ ہے, یہ یا تو ہارٹ کا اسپیشلسٹ ہے یا کڈنی کا ہے یا اس کا کوئی مسئلہ ہوگا, تو وہ ہر آدمی کا مسئلہ تھوڑی ہے. تو یہ مولوی کی بات نہیں ہے, یہ اصل بات کس کی ہے؟ عزت اسلام کی. لوگوں کو پتہ ہے یہ کس کی بات بتائی جا رہی ہے؟ یہ خدا کا قانون. تو خدائی قانون کے مقابلے میں تو کوئی چیز ہی نہیں ہے نا. وہ تو آپ کی بیسک ضرورت ہے, وہ تو آپ کو زندگی کا مقصد بتایا جا رہا ہے. آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ مرنے کے بعد آپ اگر کامیابی چاہتے ہو تو ان اصولوں اور ضابطوں کو آپ کو فالو کرنا پڑے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ بات دماغ میں بٹھا دیں کہ آپ کو جو سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ڈاکٹروں کی نہیں ہے, وہ سائنسدانوں کی نہیں ہے, وہ انجینئر کی نہیں ہے. آپ کو سب سے زیادہ ضرورت کس کی ہے؟ اسلام کی, چونکہ وہ آپ کو آپ کی پیدائش کا مقصد بتا رہا ہے. اگر آپ نے اللہ کو بیچ سے نکال دیا تو آپ جتنا مرضی ترقی کر لیں. اللہ کہتے ہیں جس نے کائنات کو بنایا ہے نا, کامیابی اور ناکامی کی کنجیاں اس کے پاس ہیں, وہ تمہیں کامیاب نہیں کرے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ نہیں سمجھتے تو کوئی بات نہیں, تھوڑے دنوں میں آپ کے اچھے بھی اور میرے اچھے بھی سمجھ جائیں گے. لیکن جب سمجھ جائیں گے نا تو پھر اس وقت عمل کا ٹائم ہمارے پاس نہیں ہوگا. کیا کہہ رہے ہیں؟ انتی علیہ کا ظاہری امی, وہ عربی میں الفاظ ہیں, اردو میں آج کل وہ استعمال نہیں ہوتے. خام میں یہ الفاظ بتاؤں گا نا, لوگ وہمی بہت ہیں. کبھی بھی کوئی طلاق کا مسئلہ بتاؤ نا تو فائدہ کم لوگوں کو ہوتا ہے, نقصان وہمیوں کو. میں نے یہ بول دیا تھا, ہو تو نہیں گئی ہے, میں نے یوں بول دیا. ایک دن میں نے بیان کیا یہ الفاظ کفریہ, یہ نہ بولا کریں. تو اس سے اتنے وہمی لوگ وجود میں آ گئے, ہمارے منہ سے یہ نکلا تھا ہم کافر تو نہیں ہو گئے, ہمارے منہ سے. اب میں نے کہا تمہیں مذاق بنایا ہوا ہے کافر ہونے کو, اتنے آرام سے تھوڑی کافر ہو جاتا ہے. منہ سے یہ نکل گیا تو بیوی حرام تو نہیں ہوگی. تو تقویٰ ایک الگ چیز ہے, وہم کیا ہے؟ ہمارے ہاں پرہیزگاری اتنی نہیں ہے, وہم کے پیشنٹ زیادہ ہو جاتے ہیں. جیسے تقویٰ تو یہ ہے کہ آپ وضو کریں تو پراپر وے میں کریں نا, ایک بال کی جگہ بھی خوش نہ رہے, یہ تقویٰ ہے. یہ مارکیٹ میں کم ملے گا آپ کو. وہم کے وضو کے مریض آپ کو زیادہ ملیں گے کہ گھنٹے لگا دیے, ان کمبختوں کو تسلی نہیں ہو رہی کہ میرے بال خشک پورے گیلے ہوئے بھی ہیں کہ نہیں ہوئے. واش روم میں جا کے بیٹھ گیا, پورے ٹینکی خالی کر دی اور اس کو یقین نہیں آ رہا کہ میرا غصہ ہے. تو وہم کا بعض مسائل صحیح ہوتے ہیں لیکن وہ بتانے میں گڑبڑ, خطرہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے وہم نہ بڑھ جائے لوگوں کا.
تو اسی طرح یہ طلاق کے جو ہے نا یار یہ الفاظ اور یہ الفاظ میں نے 2-3 دفعہ مسئلے بتائے, میں نے کہا یار یہ چھوڑ دو, کیونکہ وہم کے پیشنٹ زیادہ ہوتے ہیں. ایک آدمی نے کہا میرے میاں نے مجھے کہہ دیا کہ میرا تم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, اب وہ غم لے کے بیٹھی ہوئی ہے, طلاق تو نہیں ہو گئی. یہ تو صبح شام آدمی بیوی سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے. جب تک شادی نہیں ہوئی تھی تو تعلق ہی تعلق تھا. شادی کے بعد جو سب سے پہلا جملہ ہوتا ہے وہ تو یہی ہوتا ہے, میرا تم سے کوئی تعلق نہیں, میں تمہیں نہیں مانتی, میں تمہیں نہیں مانتا. تو اس سے طلاقیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں اگر, تو پھر ایسے الفاظ سے تو جو تھوڑے بہت 4-6 نکل رہ گئے وہ بھی سوسائٹی میں کیا ہو جاتے ہیں. تو ایسے تھوڑی ہوتا ہے, وہم نہیں کرو بھائی ان مسائل میں. تو طلاق دینے سے ہوتی ہے, یا کنایا کے وہ الفاظ جن میں آپ کی نیت پراپر طلاق دینے کی ہو, اس میں آپ کو وہم نہ ہو, پراپر دل میں ارادہ ہو کہ میں طلاق دینے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آج سے میرا تیرا کوئی تعلق نہیں ہے. تو عام طور پر ایسی نیت ہوتی نہیں ہے. یا واضح قرینہ ہو, جیسے بیوی نے آپ سے طلاق مانگی, مجھے طلاق دے دو, مجھے آزاد کر دو, میں نہیں رہنا چاہتی, مجھے بالکل ڈیورس چاہیے. آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے میں نے تمہیں آزاد کیا. اب یہ جس سیاق و سباق میں کہا گیا ہے نا, تو یہاں آزاد کا مطلب طلاق کے علاوہ کچھ بنتا نہیں ہے. نارملی کوئی کہہ دے تم آزاد ہو تو بیگمیں آج کل ویسے ہی آزاد ہیں, صحیح ہے نا. تو ویسے ہی آج کل کون پابند ہے کسی کا بھائی, تو غلام تو آپ ہیں. آپ بیگم سے کہا کریں مجھے آزاد کر دو, ٹھیک ہے. یہ میں مذاق کر رہا ہوں کیونکہ خواتین پھر بہت نیگیٹو کمنٹس کرتی ہیں کہ ہم تو غلام بنے ہوئے ہیں اور اوپر سے یہ کر دیا. تو ہر بات کی نا مجھے وضاحتی بیان جاری کرنا پڑتا ہے, ہر چیز کا کلپ آ جاتا ہے. اور دیکھو یہ کیا کہہ رہا ہے مولوی, تو ہر چیز میں وہ لطیفے کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے. کوئی لطیفہ سناؤ تو بتانا پڑتا ہے یہ لطیفہ ہے, ورنہ لوگ سیریس لے لیتے ہیں اس کو. کوئی بات کرو تو یہ میں مذاق کر رہا تھا, یہ اس کا یہ مطلب نہیں, اس کا یہ مطلب ہے. تو اتنی نیگیٹیوٹی ہے نا, شارٹ کلپ نکال کے لوگ چلاتے ہیں. کافی بات ہو گئی, میرا خیال ہے اذان کا بھی ٹائم ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ مغرب سے عشاء جب ہم نے بیان شروع کیا نا تو اسپیڈ میری بڑھ گئی ہے, اس سے کچھ فائدے بھی ہو رہے ہیں کچھ نقصان بھی ہو رہے ہیں. اتنے یعنی کانفیڈنس کے ساتھ میں بیان کر نہیں پا رہا جیسے پہلے فری ٹائم ہوتا تھا نا, لیکن اس کا نقصان یہ تھا بیان لمبا بہت ہو رہا تھا. تو یہ 2-4 ہفتوں میں نا انشاءاللہ یہ جب یوز ٹو ہو جائیں گے ہم, تو پھر یہ انشاءاللہ یہ ایک روانی میں آ جائے گا یہ سیٹ اپ انشاءاللہ.